हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं देवता की एपिसोड का आगाज़ करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प नावल्स के सिलसिले और मुख्तसर कहानियाँ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, हम जिंदा रहेंगे। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सिर्फ एक दिन के लिए सुपर मास्टर के हुक्म को टाल सकते हैं। मैं एक रात गुजारने के बाद कल सुबह खुद अपने हाथों से इस बॉडीगार्ड को गोली मार दूंगी। और हम अपने आदमियों से यहाँ क्या कहेंगे? मरजाना ने जवाब दिया, अभी हम ट्रांसमीटर पर मास्टर यूनिफॉर्म को यहाँ की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद तुम बाहर जाके उन लोगों को समझा देना कि कर्नल के बॉडीगार्ड शामत अमाल को मरजाना के हवाले कर दिया गया है और सोजो को तुम्हारे हवाले कर दी गई है। फ्राइड ने इनकार में सर हिलाकर कहा, मुझे जापानी लड़कियां पसंद नहीं हैं। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मेरी शर्त यह है कि पहले तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी, फिर शामत अमाल तक पहुंचोगी। मैं मरजाना के दिमाग को टटोलने लगा। उसे फ्राइड की शर्त मंजूर नहीं थी, मगर वो खुलकर इनकार नहीं कर सकती थी। दिल में इसके खिलाफ नफरत भरी हुई थी कि वो रास्ते की दीवार बना हुआ है। उसने जबरन मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आओ पहले मास्टर यूनिफॉर्म से रब्ता कायम करें। वो दोनों ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सुजोको की खबर ली। वो एक कॉटेज के फर्श पर बैठी हुई रो रही थी। सीक्रेट सर्विस की एक अहम हस्ती जिसका नाम कर्नल जोशोहू था और जो उसका बाप था वो मर चुका था और इसके साथ ही बेटी का गुरूर टूट चुका था। अब वो एक मामूली लड़की की तरह फर्श पर बैठी अपनी मौत के तसव्वुर से कांप रही थी। मैंने कहा, सुजोको, हिम्मत से काम लो। डरने से मौत नहीं टलती, लड़ने से जिंदगी की आस रहती है। तुम यकीन करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मैं उसे तसल्लियां दे रहा था, लेकिन उसे बचाने की कोई तदबीर दिमाग में नहीं आ रही थी। अगरचे वो अपने बाप की जिंदगी में एक जिद्दी, खुदगरज और मगरूर लड़की थी, ताहम ऐसी हालत में वो काबिले रहम थी। मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन एक बेयारो मददगार लड़की की हिफाजत करना मेरा अव्वलीन फर्ज था। इसलिए मैं मरजाना और फ्राइड को छोड़कर उस पर तवज्जो दे रहा था। इस वक्त मुझे भी एक कॉटेज में कैद कर दिया गया था। बंद दरवाजे के बाहर दो मसल्ला नौजवान खड़े हुए थे। सामने वाले कॉटेज को मैं एक छोटी सी खिड़की से देख सकता था। इसी कॉटेज में सुजोको कैद की गई थी। उसके दरवाजे पर सिर्फ एक नौजवान पहरा दे रहा था। सुजोको की खातिर कुछ कर गुजरने के लिए आसपास के माहौल को समझना बेहद ज़रूरी था। मैंने खिड़की के बिल्कुल करीब आकर देखा। दूर तक वो बस्ती नजर आ रही थी। दो आदमी कर्नल की लाश को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। बाहर खड़े हुए एक नौजवान ने मुझे घूर कर देखा, फिर राइफल के कंधे को खिड़की पर मारते हुए बोला, बाहर क्या देख रहे हो? जाओ ज़मीन पर जाकर बैठ जाओ। मैं कमरे के वस्त में आकर फर्श पर बैठ गया। फिर जिसने मुझे खिड़की के पास से भगाया था, मैं इसके दिमाग में झांकने लगा। वो अपने साथी से कह रहा था, हमें कैसे वीरान इलाके में रखा गया है, पता नहीं कब यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र होगा। जी चाहता है यहाँ से भाग जाऊँ। उसके साथी ने तंजिया अंदाज में कहा, हम यहाँ से भागने वालों का अंजाम देख चुके हैं। एक तरह से हम भी कैदी हैं, मगर ऐसी कैद के हर तरह का आराम है। अच्छा खाना है, अच्छी शराब है, मगर अच्छी बुरी औरत नहीं है। हम जब से यहाँ आए हैं, आज पहली बार दो औरतें नजर आई हैं। मरजाना तो खैर ऊंची हस्ती है, लेकिन वो कर्नल की बेटी, हाय, बड़ी जानदार चीज़ है। उनकी बातें सुनकर मुझे ख्याल आया कि इस बस्ती में आकर मैंने सिर्फ मर्द ही मर्द देखे हैं, एक भी औरत नजर नहीं आई। ऐसी जगह मरजाना सुजोको पहुंच गई थी। वो लोग मरजाना की ऊंची पोजीशन से हाइफ थे, मगर सुजोको को लेकर ललचा रहे थे। इस भूखी ज़मीन पर और न जाने कितने नौजवान सुजोको के मुतालिक धड़कते दिल से सोच रहे होंगे। एक तदबीर फौरन ही दिमाग में आई कि मैं ख्यालहानी के जरिए इन नौजवानों की भूख को भड़का सकता था। भूख कोई सी भी हो, जब भड़कती है तो बगावत जन्म लेती है। अब मुझे अमली तौर पर आजमाना था कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। इस अमल से पहले मैंने मरजाना और फ्राइड की खबर ली। वो इतनी देर में मास्टर यूनिफॉर्म से ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू कर चुके थे और अब इसी सिलसिले में बातें कर रहे थे। फ्राइड ने कहा, इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। मास्टर के हुक्म के मुताबिक तुम्हें 3 घंटे बाद मनीला के हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। अब बताओ क्या करोगी? मरजाना कुर्सी की पुस्त से टेक लगाकर सोचने लगी। क्या मुसीबत है। मैं इस शामत अमाल को जितनी शिद्दत से हासिल करना चाहती हूँ, हालात मुझे उतना ही इसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं ये भूल गई थी कि फरहाद की दस्तावेजी फिल्म को हांगकांग तक पहुंचाने के लिए मास्टर किसी काबिल एतमाद मातहत से काम लेगा। बॉस के मर जाने के बाद मैं और फ्राइड ही काबिल एतमाद समझे जाते हैं। इस उल्लू के पट्टे मास्टर यूनिफॉर्म ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस फिल्म को लेकर वहां पहुंचूं।
फ्राइड ने उसे सोचते देख कर कहा। 3 घंटे का मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ सिर्फ 1 घंटा गुजार सकती हो। यहाँ से मनीला के हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए पौने 2 घंटे लगेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने जुनून से बाज आ जाओ और शामत अमाल का किस्सा तमाम कर दो। 1 घंटा मेरे साथ गुजार लो। वो सोचती हुई नज़रों से देखने लगी। तरियाहट मशहूर है, औरत अपनी जिद से बाज नहीं आती। फ्राइड, मैं कोई सस्ती चीज़ नहीं हूँ। जब तक कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल नहीं होता, इस वक्त तक मैं खुद को किसी के हवाले नहीं करती। अब मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, मगर शामत अमाल को अपने साथ ले जाऊँगी। तुम्हारा दिमाग चल गया है, ज़रा होश की बातें करो। अगर उसे गोली ना मारी गई हो, वो तुम्हारे साथ चला गया, तो ये बात मास्टरों तक पहुँच जाएगी? नहीं पहुँचेगी। मेरी प्लानिंग को गौर से सुनो। कर्नल की लाश अंधे कुएं में फेंक दी गई है। वो कुआं बस्ती से दूर 1 फरलांग के फासला पर है। अपने आदमियों से ये कहा जाएगा कि हम दोनों अपने हाथों से शामत अमाल को मार कर कुएं में फेंकने जा रहे हैं। वो हमारे साथ जाएगा। कुएं के पास से होने वाली फायरिंग की आवाज़ बस्ती तक सुनी जाएगी। फिर तुम बस्ती में वापस आ जाना, मैं उसे लेकर मनीला चली जाऊंगी। फ्राइड ने कहा, मनीला में भी हमारे कुछ आदमी होंगे, वो तुम्हारे साथ उसे देकर क्या सोचेंगे? मैंने सब सोच लिया है। शामत अमाल के जिस्म पर जो जापानी बॉडीगार्ड का लिबास है, उसे बदल दिया जाएगा। मनीला पहुंचते ही मैं उसे अलग कर दूंगी। वो एक टैक्सी में बैठकर आम शहरी की तरह एयरपोर्ट पहुंचेगा। तुम अपनी ही बोलती चली जा रही हो, ये नहीं सोचती कि वो पासपोर्ट के बगैर तुम्हारे साथ हांगकांग नहीं जा सकेगा। वो गुस्से में उठकर खड़ी हो गई, फिर पाँव पटक कर बोली, मैं उसे ले जाऊंगी, किसी तरह भी ले जाऊंगी। तुम बहस में वक्त ज़ाया ना करो। आम पसंद है तो खाओ, पेड़ न गिनो। वो हार मान गया, मगर ये सोचता रहा कि मरजाना अपनी जिद के आगे पागल हो गई है। लेकिन वो नादानी नहीं करेगा। आम खाने के बाद अपने वादे से फिर जाएगा। मुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। मैं फर्श पर बैठा इनकी बातें सुन रहा था और इन दोनों की दोहरी प्लानिंग को समझ रहा था। अब फ्राइड से होशियार रहने की जरूरत थी और सुजुको के लिए भी जल्द अज जल्द कुछ करना जरूरी था। मैंने अपने कॉटेज के दरवाजे पर पहरा देने वाले एक जवान की सोच में कहा, कर्नल की बेटी सामने वाले कॉटेज में है। अगर हम उसे गोली मारने से पहले इसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें तो फ्राइड को इतराज़ नहीं होगा। इस नौजवान ने ये बात अपने साथी से कही। इसके साथी ने सुजुको के पहरेदार के पास जाकर मशवरा किया। इस पहरेदार ने कहा, बात तो ठीक है, क्योंकि फ्राइड भी मरजाना के साथ वक्त गुजार रहा है। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई ज़रूरत हमें मजबूर करती है। एक और नौजवान ने करीब आकर पूछा, क्या मशवरे हो रहे हैं? उसे बताया गया कि नेक मशवरा है। उसने भी तायीद करते हुए कहा, एक मुद्दत से हम तरस गए हैं, लेकिन हम चारों के बोलने से मुतालबा इतना मजबूत नहीं होगा। हम कुछ और दोस्तों को मिलाकर एक पार्टी बनाएंगे। अक्सरियत के आगे फ्राइड को झुकना पड़ेगा। मैं समझ रहा था कि ख्यालहानी के जरिए ने भड़काने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के तहत खुद ही भड़कते जा रहे थे। एक के बाद दूसरे को अपना हम ख्याल बनाते जा रहे थे। हर जगह मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, लिहाजा इनके रास्ते में कुछ रुकावटें पैदा होने लगी। कुछ लोग असूल के पाबंद थे, दूसरे लफ्ज़ों में सुपर मास्टर के ऐसे वफादार थे कि इसके हुक्म को हरफे आखिर समझते थे। इसलिए वो जज्बात की रोह में बहने की बजाय जज्बाती नौजवानों को समझाने लगे। इनमें से एक ने कहा, सुपर मास्टर हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। हमारी फरमाइश पर वो यहाँ हसीन औरतों का काफिला भेज देगा, लिहाजा हमें पहली फुर्सत में कर्नल की बेटी को गोली मार देनी चाहिए। शोले भड़क गए थे, अब नसीहतों से उन्हें बुझाया नहीं जा सकता था। बागी नौजवानों में से एक ने कहा, तुम्हारी तरह हम भी सुपर मास्टर के वफादार हैं और इसकी अनायतों को समझते हैं, लेकिन इस लड़की से फ़ायदा उठाना गद्दारी नहीं होगी, क्योंकि बाद में उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। यकीनन गद्दारी होगी। जो हुक्म मिल चुका है इस पर फ़ौरन अमल करना होगा। मैंने इसकी दिमाग में कहा, मैं अभी इस लड़की को गोली मारूंगा। ये बात उसने ज़ुबान से कही। मैंने एक बागी की सोच में कहा, तुम्हारा बाप भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने भी ये बात ज़ुबान से कही। सामने वाले ने इसके मुंह पर एक उल्टा हाथ जमाते हुए कहा, तुम मुझे गाली दे रहे हो? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी राइफल सीधी की। सुजुको का पहरेदार इन लोगों से ज़रा दूर खड़ा हुआ था। मैंने इसकी सोच में घबरा कर कहा, वो कमबख्त मेरे साथी को मार डालेगा, मुझे उसे रुकना चाहिए। इसका दिमाग मेरे कंट्रोल में था। मेरे हुक्म के मुताबिक उसने अपनी स्टेन गन सीधी की, फिर तड़ातड़ गोलियां चला दी। मरने वाले के साथ ही इसके 4 हमायती भी गोलियों का निशाना बन गए। उसके साथ ही दोनों तरफ से ठन गई। वो सब दूर भागते हुए छुपते छुपाते एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। मेरे दरवाजे पर पहरा देने वाले ने सोचा, यही मौका है, ये लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मुझे कर्नल की बेटी पर धावा बोलना चाहिए। मैंने इसकी सोच में समझाया, हाँ यही मौका है, लेकिन इस लड़की को दबोचने से पहले इस बॉडीगार्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊंगा और कुछ कहे सुने बगैर इसे गोली मार दूंगा।
وہ سوچتے ہی پلٹ کر دروازے پر آیا، پھر اسے کھول کر کمرے میں داخل ہوا، مگر میں وہاں نہیں تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو دروازے کے پیچھے سے میرا ایک گھونسا اس کی ناک پر پڑا۔ پھر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ دو ہاتھ کرتے رہنا میری زندگی کا ٹائم ٹیبل بن گیا تھا، لہٰذا ایک آدمی کو بس میں کر لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کی فائرنگ کی آواز کمرے کے اندر ہونے والی فائرنگ کی آواز میں گڑبڑ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اسٹین گن سنبھالتا ہوا کاٹیج کے پچھلے دروازے پر گیا۔ وہاں ایک کھڑکی کے باہر فرائڈ اپنے کاٹیج سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ مرجانہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ خیال ہانی سے پتہ چلا کہ وہ باہر آنے کے لیے لباس پہن رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فرائڈ کو کھڑکی سے نشانہ بنایا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر ایک طرف گرا، دوسری طرف وہ گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنے میں کسی نے چیخ کر کہا، فرائڈ کو مارنا کلی بغاوت ہے، اب ہم تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سپر ماسٹر کے حمایتی یہ سمجھ رہے تھے کہ باغیوں نے فرائڈ کو مارا ہے، اس لیے دونوں اطراف سے فائرنگ میں شدت پیدا ہو گئی۔ میں نے مرجانہ کی خبر لی۔ وہ لباس پہن کر سوچ رہی تھی کہ اسپیکر کے ذریعے اس مسلسل فائرنگ کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ اچھا موقع ہے، مجھے شامت اعمال کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، وہ سامنے والے کاٹیج میں ہے۔ اس کی سوچ نے انکار کیا، نہیں، فرائڈ کہے گا کہ میں ایسے ہنگامی حالات میں فرائض سے منہ موڑ کر جا رہی ہوں۔ میری سوچ نے اسے سمجھایا، اگر میں اس فائرنگ کی آڑ لے کر فرائڈ کو گولی کا نشانہ بنا دوں تو وہ ماسٹروں سے شکایت کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ یہ بات اس کی کھوپڑی میں سما گئی۔ وہ اسٹین گن لے کر تیزی سے چلتی ہوئی دروازے پر آئی، پھر اسے کھولتے ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے فرائڈ کی لاش زمین پر پڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں کہا، تقدیر میرا ساتھ دے رہی ہے، اب مجھے فوراً شامت اعمال کے پاس پہنچنا چاہیے۔ وہ میرے کاٹیج میں آنے سے پہلے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فائرنگ کرنے والے کہاں کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ بھی لاپرواہی سے آگے بڑھے گی تو فرائڈ کی طرح ماری جائے گی۔ میں نے اسے محتاط رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر سوزوکو کی خبر لی۔ وہ فائرنگ کی آوازوں سے سہمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، سوزوکو، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے یہ سارے ہنگامے کر رہا ہوں، تم تیار رہو، میں کسی بھی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اسی وقت سوزوکو کے دہشت زدہ خیال نے بتایا کہ کوئی دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اطمینان رکھو، میں آنے والے سے نبٹ لوں گا، بشرطے کہ تم اس سے مسکرا کر باتیں کرو۔ میں ایسی حالت میں نہیں مسکرا سکتی۔ اس کی سوچ ادھوری رہ گئی۔ آنے والا کہہ رہا تھا، میری جان، تمہارے لیے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اگر تم راضی خوشی میری آغوش میں آنا پسند کرو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ سوزوکو کے دماغ نے فوراً ہی اسے سمجھایا، اپنی جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لینے میں کیا حرج ہے؟ فرہاد میرے پاپا کو بچانے میں ناکام رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی بچانے میں ناکام رہے، اس لیے مجھے اس نوجوان سے بھی دوستی کر لینی چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ مسکرانے لگی، پھر سوچ کے ذریعے بولی، فرہاد، برا نہ ماننا، میں اپنی جان بچانے کے لیے مسکرا رہی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم دانش مندی سے ایک کام لے رہی ہو۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے ایسا کہہ دیا، ویسے میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی تھالی کا بینگن ہے، ہمیشہ اپنے مطلب کی طرف لڑکتی ہے۔ قلعہ کے اندر وہ میری آغوش میں بھی صرف اپنی جان بچانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ میں گبرو جوان ہوں، اب یہ لڑکی ہمیشہ میرے نام کی مالا جپتی رہے گی، لیکن زندگی اور موت کے درمیان آزمائش کی اس گھڑی میں وہ اپنی اصلیت دکھا رہی تھی۔ میں کب اسے ساری زندگی کا روک بنانا چاہتا تھا؟ میں نے صرف اپنا فرض ادا کرنے کے لیے سوچا کہ سوزوکو کو یہاں سے زندہ سلامت نکل جانے کے لیے میں اس کے نئے عاشق کی مدد کروں گا، ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھوں گا کہ اس کی زبان پر اپنے عاشق کے سامنے فرہاد کا نام نہ آئے۔ اس وقت وہ اسے التجا کر رہی تھی، پہلے یہاں سے نکل چلو، پھر میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی۔ میں نے ان دونوں کو چھوڑ کر مرجانہ کی خبر لی۔ معلوم ہوا کہ وہ پھر کاٹیج کے اندر گئی ہے اور ایک بیگ میں میری دستاویزی فلم اور میرا لباس بدلنے کے لیے ایک جوڑا کپڑا رکھ رہی ہے۔ چونکہ وہ میری ہی طرف آنے والی تھی، اس لیے میرا دماغ اس کی طرف سے پلٹ کر پھر سوزوکو کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے نئے عاشق کے ساتھ تیزی سے چلتی ہوئی کاٹیج کے پچھلے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ نوجوان اسے دیوار کے ساتھ کھڑے کرنے کے بعد دروازے کو ذرا سا کھول کر جھانکنے لگا۔ اسے سپر ماسٹر کے 6 وفادار نظر آ رہے تھے۔ وہ درختوں کے پیچھے جوابی فائرنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیڈر نے اس عاشق کو دروازے سے جھانکتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، مونٹو، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، تو لڑکی کو اس کاٹیج سے نہیں لے جا سکے گا۔ میں نے مونٹو کے دماغ سے اس لیڈر کی آواز سنی، پھر اس لیڈر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، اب مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کاٹیج کا محاصرہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ لڑکی کو لے کر بھاگ جائے گا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو کاٹیج کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن باغیوں کی طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ میں کاٹیج میں ایک جگہ کھڑا ہوا جنگ کے پورے میدان کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ لڑنے والی دونوں پارٹیاں میری نظروں میں تھیں۔ ان کے افراد ایک دوسرے کو مارتے اور مرتے جا رہے تھے۔
میں نے اب تک صرف فرائڈ کو ہلاک کیا تھا۔ میں ایسا سپرمین تو نہیں تھا کہ گولیاں برساتا ہوا دشمنوں کی ایک چھوٹی سی فوج کو تنہا خاک میں ملا دیتا۔ میں تو صرف ٹیلیپیتھی کی بارود اچھال کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ سپر ماسٹر کے تمام حمایتی مارے گئے ہیں۔ باغیوں میں صرف 3 زندہ رہ گئے تھے۔ وہ سوزوکو کے کاٹیج کی طرف آوازیں دیتے ہوئے بڑھنے لگے۔ مونٹو، میدان صاف ہو گیا ہے، ہم آ رہے ہیں، دروازہ کھول دو۔ مونٹو نے چشم و زن میں فیصلہ کیا، ایک لڑکی ہے، 3 طلبگار اور آ رہے ہیں۔ جو دولت مجھے تنہا مل سکتی ہے، دوسروں کو میں اس کا حصے دار کیوں بناؤں؟ اس نے دروازہ کھولا، پھر اچانک اسٹین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک ساتھ 3 چیخیں بلند ہوئیں۔ مونٹو نے کہا لگا کر کہا، میں جیت گیا، بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے سوزوکو کو بازی کی طرح ہاتھ میں لیا۔ وہ خوشی سے لپٹ کر بولی، تم واقعی بہادر ہو، میں تو خواہ مخواہ فرہاد کو بہادر۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچایا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ کم بہت خوشی کے مارے میرا راز فاش کرنے والی تھی۔ مونٹو نے پوچھا، تم فرہاد کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، وہ تو مر چکا ہے۔ میں نے سوزوکو کی سوچ میں کہا، ہاں وہ مر چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب تک صرف فرہاد کو دلیر سمجھ، مگر تم تو اس سے بھی زیادہ دلیر ثابت ہوئے ہو۔ سوزوکو نے یہ بات زبان سے کہہ دی، پھر اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگی۔ میں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ میں تو کچھ اور کہنے والی تھی۔ کیا فرہاد میرے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ پھر ناگواری سے اس کی سوچ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس وقت مونٹو کے پاس ہوں، ایسے وقت دماغ میں جھانکنا شرافت نہیں ہے۔ تم کون سا شرافت کا ثبوت دے رہی ہو؟ اگر میں بروقت مداخلت نہ کرتا تو تم اپنے عاشق کے سامنے فرہاد کو زندہ کر دیتی۔ تم مجھے جھوٹا الزام دے رہے ہو۔ میں انسانی سوچ کی ایک ایک گرہ کھولتا رہتا ہوں۔ تمہاری چور سوچیں مجھ سے نہیں چھپ سکتی، اس لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میرا نام یا میرا ذکر زبان پر کبھی نہیں لاؤ۔ ٹھیک ہے، میں اب محتاط رہوں گی، مگر ایسی ٹیلیپیتھی کا کیا فائدہ جو کسی کی جان نہ بچا سکے؟ اس نے تانا دیا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں اسے یہ بتا کر کوئی تمغہ حاصل نہیں کر سکتا تھا کہ ٹیلیپیتھی کی بدولت اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ مونٹو نے اسے پوچھا، تم کسی گہری سوچ میں ہو، کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے باڈی گارڈ کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ وہ، اس نے چونک کر کہا، میں تو اسے بھول ہی گیا تھا، وہ ہمارے راستے کی دیوار بن سکتا ہے، اسے بھی ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ہاں، سوزوکو سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ فرہاد اس کے خیالات پڑھ رہا ہوگا، لہٰذا اسے مونٹو کے اس فیصلے پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً ہی گھبرا کر کہا، نہیں مونٹو، اسے معاف کر دو، وہ ہمارا وفادار ملازم رہ چکا ہے، ہم اسے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مونٹو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ اسے تم پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے زندہ چھوڑ دوں۔ میں اس کی پوری بات نہ سن سکا کیونکہ مرجانہ اپنے کاٹیج سے مجھے آواز دے رہی تھی، شامت اعمال تم کہاں ہو؟ یہاں کاٹیج میں آ جاؤ۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اتنا کہتے ہی کہیں سے ایک فائر ہوا، پھر سوزوکو کی چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً ہی اسے دماغی رابطہ قائم کیا، لیکن اس کا دماغ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ میں ذرا سی دیر کے لیے اسے غافل ہوا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مونٹو کی پناہ میں رہ کر وہ موت کی نیند سو جائے گی۔ اس کے بعد ہی فائرنگ کی آواز پھر سنائی دی۔ میں نے مونٹو کی سوچ پڑھی۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے جن 3 ساتھیوں کو ہلاک کر چکا تھا، ان میں سے ایک کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی۔ جب مونٹو سوزوکو کو لے کر کاٹیج سے باہر نکلا تو دم توڑنے والے نے مونٹو پر گولی چلا دی۔ وہ تو فوراً ہی زمین پر گر کر بچ گیا، لیکن سوزوکو موت کا نشانہ بن گئی۔ اس بستی پر موت منڈلا رہی تھی۔ ہوس کی دیوی ننگی ناچ رہی تھی۔ جب خواہشات آدمی کو پاگل بنا دیتی ہیں تو وہ اخلاقی حدود سے گزر جاتا ہے۔ سوزوکو کے مرتے ہی مونٹو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اتنے خون خرابے کے بعد بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وہ ایک دم سے اپنے کپڑے پھاڑنے لگا۔ میں کاٹیج سے نکل کر تیزی سے دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں وہ دیوانگی کے عالم میں جا رہا تھا۔ میں نے فوراً اسٹین گن سیدھی کی، پھر اس سے پہلے کہ وہ اخلاقی حدود پھلانگتا میں نے اسے دنیا سے گزار دیا۔ میرے چاروں طرف موت کی خاموشی چھا گئی تھی۔ دور دور تک انسانی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ وہاں جتنے مردے تھے ان سب کی اپنی اپنی زندگی بہت زیادہ قیمتی تھی، لیکن کچھ لوگ اپنے مجرم ماسٹر کی وفاداری میں اور کچھ لوگ ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنے کے شوق میں مارے گئے۔ زندگیاں یوں بھی بے مقصد ضائع ہوتی ہیں۔ میں نے سوزوکو کی لاش کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا، پھر ایک کاٹیج کے اندر لا کر اسے فرش پر رکھ دیا۔ مجھے اس کی موت کا افسوس بھی تھا اور میں ایک طرح سے نجات بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ زندہ رہتی تو میرے لیے درد سر بنی رہتی۔ ہر لمحہ یہ اندیشہ ستاتا کہ کہیں وہ میرا راز زبان پر نہ لے آئے۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ مر گئی۔ مرنے والوں کے متعلق ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مگر نہ سوچنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ میں اسٹین گن اٹھا کر اس کاٹیج کے سامنے آیا جہاں مرجانہ انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے معلوم کیا کہ وہ اندر کیا کر رہی ہے۔
وہ ایک الماری کے پیچھے ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑی تھی۔ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپس میں مرنے مارنے والے کہیں اس پر حملہ کرنے نہ آ جائیں۔ میں نے باہر سے آواز دی، مرجانہ، یہاں سب ہی کو موت سونگ کر چلی گئی ہے۔ اب یہاں کوئی دوست ہے نہ دشمن، ہم ہی تو آدم حوا رہ گئے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، کیا واقعی سب مارے گئے ہیں؟ میں نے اونچی آواز میں کہا، ہاں سب مر گئے، اب صرف شامت اعمال ہے۔ بیچاری کو شامت اعمال کے معنی نہیں معلوم تھے۔ اس نے باہر آنے کے لیے دروازہ کھولا تو میرے ہاتھ میں اسٹین گن دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ اس نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ خون ریزی کے بعد زندہ بچنے والے آدمی کے ہاتھ میں یقیناً کوئی مہلک ہتھیار ہوگا۔ اس کی سوچ نے کہا، مجھے فوراً ہی اچھل کر دیوار کی آڑ میں جاتے ہی اس پر فائر کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی سوچ پر عمل کیا۔ جیسے ہی وہ اچھلی، میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہائے میں گری، پاؤں تلے زمین نہیں ہے۔ وہ زمین پر اوندے منہ گر پڑی۔ ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر اس کے قریب ہی گرا۔ اس کا ہاتھ فوراً ہی ریوالور پر گیا مگر پھر وہیں جم کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ میرے وزنی بوٹ تلے دب گیا تھا۔ وہ تکلیف سے کراہتی ہوئی التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں زندہ رکھ کر اپنی جوانی کی سوغات پیش کرنا چاہتی تھی، مجھے نہ مارو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر سے پاؤں ہٹایا، پھر ریوالور اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں؟ مجھ پر تو تمہارے بڑے احسانات ہیں۔ وہ خوشی سے اٹھتی ہوئی بولی، مائی گڈنس، میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی۔ میرے شامت اعمال، اب تو میں تمہارے قدموں میں مر جاؤں گی۔ وہ قدموں کی بجائے گلے کا ہار بن گئی، ایسا ہار جس کے پھول نہ جانے کتنی بار باسی ہو گئے تھے۔ اس کے حسن میں پھولوں کا رنگ تھا مگر وہ خوشبو سے حالی تھی۔ میں نے اسے پرے ہٹاتے ہوئے کہا، تم عورت ہو یا گرم مسالہ، جب دیکھو گرمی دکھاتی ہو، ذرا ہوش میں رہ کر موجودہ سچویشن کو سمجھو۔ ہم لاشوں کی اس بستی سے اب کہاں جائیں گے؟ وہ بولی، یہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود میں جہاں جاؤں گی تنظیم کے جاسوس مجھے پکڑ لیں گے۔ بہتر ہے کہ تم بھی میرے ساتھ اس تنظیم سے منسلک رہو۔ کیا وہ لوگ مجھے نہیں پہچانیں گے؟ ایسے تو پہچان لیں گے کہ تم ہمارے آدمی نہیں ہو۔ اس کی ایک تدبیر ہے، یہاں تنظیم کے جتنے لوگ تھے ان کے ریکارڈز اس کاٹیج میں موجود ہیں۔ ہم یہ تمام ریکارڈز جلا ڈالیں گے، پھر یہاں سے منیلا تک تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ منیلا پہنچ کر کیا ہوگا؟ میں تمہارا جعلی پاسپورٹ بنانے کی کوشش کروں گی۔ یہاں جو لوگ مارے گئے ہیں کیا ان کے پاسپورٹ موجود ہیں؟ ہاں، دوسرے کمرے میں تمام لوگوں کے پاسپورٹ وغیرہ محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ کیا یہاں میک اپ کا سامان ہے؟ یہاں قانون کو دھوکہ دینے کی ہر چیز موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا، وہاں چاروں طرف الماریاں تھیں۔ وہ ایک الماری سے میک اپ کا سامان نکالنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے تمام پاسپورٹ دکھاؤ۔ اس نے دوسری الماری کھول دی۔ میں ایک ایک پاسپورٹ نکال کر ان کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ان میں صرف مونٹو ایسا تھا جو مجھ سے قدرے مشابہت رکھتا تھا، یعنی میں تھوڑے سے میک اپ کے بعد خود کو مونٹو بنا سکتا تھا۔ میں نے مرجانہ سے کہا، تم آئینہ اور میک اپ کا سامان تیار رکھو، میں ایک منٹ میں آ رہا ہوں۔ مگر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مونٹو کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، ابھی میں اس روپ میں آ جاؤں گا۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں اسے چھوڑ کر باہر مونٹو کے پاس آیا، پھر اس کی لاش کو کاندھے پر ڈال کر کاٹیج میں لے آیا جہاں مجھے بیٹھ کر میک اپ کرنا تھا۔ وہیں سامنے مونٹو کی لاش کو میں نے دیوار سے ٹک لگا کر بٹھا دیا، پھر اسے دیکھ دیکھ کر اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ چونکہ باڈی گارڈ بننے کے لیے میں نے ماسکنگ نہیں کی تھی اور اب اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میک اپ میں دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے کہا، یہاں میرے سامنے وقت ضائع نہ کرو، ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں کو اطلاع دو کہ یہ بستی خانہ جنگی کے باعث تباہ ہو گئی ہے، صرف تم اور مونٹو زندہ رہ گئے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی دوسرے کمرے میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہونے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں چلی گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد میں دماغ کے ٹرانسمیٹر سے ان کی باتیں سننے لگا۔ دوسری طرف سے ماسٹر ین فان کہہ رہا تھا، ماسٹر کالنگ، اوور، مرجانہ اٹینڈنگ دس اینڈ۔ ماسٹر، بہت بری خبر ہے، یہاں ہمارے آدمی آپس میں لڑ مرے ہیں، یہ بستی ویران ہو گئی ہے، صرف میں اور مونٹو زندہ بچے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ہرانے کی آواز آئی، نان سینس، بات ادھوری نہ چھوڑو، مکمل رپورٹ دو، اوور۔ مرجانہ اس تباہی کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا تو وہ اسی سوچ کے مطابق کہنے لگی، ماسٹر، ہمارے نوجوان مجھے اور کرنل کی بیٹی کو یہاں دیکھ کر ہمارا مطالبہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک عرصے سے انہیں عورت کی قربت حاصل نہیں ہوئی۔ مونٹو اور چند وفاداروں نے انہیں سمجھایا تو بات پہلے گالی گلوچ تک پہنچی، پھر وہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے فائرنگ کرنے لگے۔ یہاں بہت خون خرابہ ہوا ہے، ہمیں ٹرانسمیٹر تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جیسا میں اس کے دماغ میں کہہ رہا تھا ویسے ہی وہ کہتی جا رہی تھی۔ مونٹو نے بڑی ذہانت اور دلیری کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ فرحات کی دستاویزی فلم میرے پاس ہے۔ وہ مجھے بحفاظت ایک چٹان کے پیچھے لے گیا۔ ہم دونوں وہاں چھپے رہے۔ فائرنگ ختم ہونے کے بعد جب ہم بستی میں واپس آئے
تو 2 غدار زندہ بچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتے مونٹو نے اپنی اسٹین گن سے انہیں بھون کر رکھ دیا۔ اب ہم دونوں یہاں آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اوور۔ ایسا کہنے کے بعد وہ حیرانی سے سوچنے لگی کہ اس نے ماسٹر کے سامنے بروقت کیسی عمدہ رپورٹ پیش کی ہے۔ ماسٹر نے کہا، جاپان سے اغوا کیا ہوا طیارہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اب وہ بستی تباہ ہو گئی ہے تو اس طیارے کو بھی تباہ کرو۔ اس کاٹیج کو آگ لگا دو جہاں ہمارے خلاف ثبوت پائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً منیلا پہنچو اور رات کے 8 بجے والی فلائٹ سے یہاں آ جاؤ۔ اوور اینڈ آل۔ میرے دل میں آیا کہ میں ماسٹر ینفان کی سوچ کو پڑھوں، مگر دماغ نے سمجھایا کہ تنظیم کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں وہ سب یوگا کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ اگر میں ان کے دماغ پر دستک دوں گا اور ان کی سانس ذرا رک کر انہیں الارم دے گی تو انہیں فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ کوئی ان کے دماغ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور وہ پہنچنے والا مردہ نہیں زندہ فرہاد ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں صحیح معلومات حاصل کیے بغیر ایسی حماقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرجانہ نے دوسرے کمرے سے واپس آ کر فخری انداز میں کہا، مجھے اپنی ذہانت پر ناز ہے۔ میں نے ماسٹر کے سامنے ایسی عمدہ رپورٹ پیش کی ہے کہ اب تنظیم کا کوئی آدمی تم پر شبہ نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ ایک مونٹو فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے مردہ نظر آ رہا تھا، دوسرا مونٹو اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، حیران کیوں ہوتی ہو؟ اب میں شامت اعمال نہیں مونٹو بن گیا ہوں۔ وہ میری تعریف کرنے کے لیے میرے گلے لگنا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے پلٹ کر مونٹو پر جھک گیا، پھر اس مردے کا لباس اتارتے ہوئے بولا، میں اسے باڈی گارڈ کا لباس پہن آ رہا ہوں، اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ وہ مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ایک پتلون اور قمیض پہنی، مونٹو کو باڈی گارڈ کا لباس پہنایا، پھر اسے کاندھے پر لاد کر اس کاٹیج میں آ گیا جہاں سوزوکو فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے برابر اسے بٹھا دیا۔ مردے کے ساتھ کوئی خراب سلوک نہیں کرنا چاہیے، مگر میں نے بحالت مجبوری اسٹین گن سے فائر کرتے ہوئے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تاکہ مونٹو چہرے سے پہچانا نہ جا سکے۔ فائرنگ کی آواز سن کر مرجانہ چیخنے لگی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، گھبراؤ نہیں، یہاں اب کوئی دشمن نہیں ہے، چلو باہر آ جاؤ۔ وہ ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں کیروسین تیل کا ڈبہ اٹھا کر لے آئی اور پھر بیگ سے ایک ٹائم بم نکال کر کہا، اسے طیارے میں رکھ دیا جائے گا اور یہ کیروسین تیل ہے، اس کاٹیج کو آگ لگا دو۔ کسی چیز کو بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، بگاڑنے میں ایک پل کی دیر نہیں لگتی۔ 5 منٹ کے بعد ہی اس کاٹیج سے شعلے اٹھنے لگے۔ ہم بھاگتے ہوئے بستی کے اس حصے میں گئے جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک جیپ کار کا انتخاب کیا، اس میں بیٹھ کر ہم بستی سے دور رن وے پر گئے۔ مرجانہ نے ٹائم سیٹ کرنے کے بعد اس بم کو طیارے کے انجن کے قریب رکھ دیا، پھر اطمینان سے جیپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے تقریباً 1 میل دور جانے کے بعد ہم نے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی۔ مرجانہ نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، The dirty game is up، اب ہم اطمینان سے محبت کا گیم کھیلیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے فوراً اسٹیئرنگ کو ذرا ادھر سے ادھر کیا۔ گاڑی سڑک کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے پر سے گزری تو وہ آپ ہی آپ اچھل کر مجھ سے دور چلی گئی۔ پھر مجھے گھورتی ہوئی بولی، یہ کیسی ڈرائیونگ کر رہے ہو؟ سوری، یہ راستہ ہمارے رومانس کے لیے سازگار نہیں ہے، ذرا صبر سے کام لو۔ پھر میں نے اپنے مطلب کی بات معلوم کرنے کے لیے کہا، سنا ہے کہ اچھلنے سے پہلے انسان اپنی سانس روک لے تو اس کا توازن قائم رہ جاتا ہے۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سنا۔ کیا تم یوگا کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا، مگر ہاں، فرہاد علی تیمور ہمارے کرنل کو بتا رہا تھا کہ تمہاری تنظیم میں ایک یوگا فوج بھی ہے۔ اس فوج کے جوانوں پر فرہاد کی ٹیلیپیتھی اثر نہیں کرتی۔ مرجانہ نے گردن اونچی کر کے بڑے فخر سے کہا، سپر ماسٹر کی ذہانت کا جواب نہیں ہے۔ فرہاد کو بڑا ناز تھا کہ وہ دماغوں میں گھس جاتا ہے۔ ہمارے سپر ماسٹر نے اسے اپنے آدمیوں کے دماغوں سے بھی دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے پوچھا، یوگا فوج میں دوسرے ماسٹر بھی شامل ہوں گے؟ میری معلومات کے مطابق 2 ماسٹر، 2 ڈاکٹر اور 2 سائنسدان، 5 انجینئر، 5 حسین لڑکیاں اور 50 فائٹر یوگا کی مشقیں کر رہے ہیں۔ وہ 2 ماسٹر کون ہیں؟ تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ میں نے مسکرا کر بڑے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ اس تنظیم میں زندگی گزاروں گا، کیا مجھے ماسٹروں کے متعلق پوچھنا نہیں چاہیے؟ وہ جواباً مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اس کی سوچ نے کہا، بے وقوف، میرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ نہیں جانتا کہ میں ہمیشہ ڈش بدل کر کھاتی ہوں۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے اس کی سوچ میں کہا، اپنا دل بھر جانے کے بعد اس بے وقوف کو تو مار ہی ڈالنا ہے۔ اگر میں ماسٹروں کے متعلق کچھ بتا دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایسا 30 مار خان نہیں ہے کہ مجھ سے یا میرے آدمیوں سے بچ نکلے گا۔ اسے اس طرح بھڑکانے کے بعد میں نے کہا، میں سمجھ گیا مرجانہ، تم مجھ سے صرف جسمانی لگاؤ رکھنا چاہتی ہو، مجھے اپنا ہمراز بنانا نہیں چاہتی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ ایک حسین عورت کی جوانی جب تک حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ گہرا راز ہوتی ہے۔ جب میں تمہیں اپنی جوانی کا ہمراز بنانا چاہتی ہوں تو پھر چھپانے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو پھر بتاؤ،
یوگا کی مشق کرنے والے وہ 2 ماسٹر کون ہیں؟ وہ جواب دینے سے پہلے سوچنے لگی۔ میں اسے پڑھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی ہے یا سچ بولے گی۔ آخر اس نے سچ کہا کیونکہ اس کے حساب کے مطابق میری زندگی چند روزہ تھی۔ اس نے جواب دیا، یوگا کی مشق کرنے والے دونوں افراد ایشیائی ہیں۔ ایک تو نیپالی لاما تنسنگ ہے۔ ماسٹر تنسنگ یوگا کا کامل استاد ہے۔ یوگا فوج کے تمام سپاہی اس کے شاگرد ہیں۔ دوسرا ماسٹر ینفون ہے۔ یہ چین کا باشندہ ہے۔ ماسٹر ینفون اور بٹر فلائی کل تک جاپان میں تھے تاکہ فرحاد سے دوستی کا معاہدہ کر سکے، لیکن اس کی موت کے بعد وہ اپنی ہانگ کانگ کی تنظیم میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا تھوڑی دیر پہلے تم نے ماسٹر ینفون سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کی تھی؟ یہ بات میں نے انجان بن کر پوچھی۔ اس کا جواب اس بات میں تھا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ماسٹر ینفون کے دماغ کو چھیڑنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ یہ وہی ماسٹر تھا جسے جاپان میں کئی بار سوچ کے ذریعے گفتگو ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، ماسٹر تن سنگھ جو استاد کامل ہے، اس کے متعلق کچھ بتاؤ۔ مجانا نے جواب دیا، ماسٹر تن سنگھ نے ایک بار سانس روکنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک تقریب ہوئی تھی۔ دنیا کے ہر حصے سے تنظیم کے تمام ماسٹر تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ ان دنوں ٹیلیپیتھی کا ماسٹر یوشے زندہ تھا۔ میں اس کی داشتہ کی حیثیت سے وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے دل میں سے گالی دی کہ حرامزادی نہ جانے کتنوں کی داشتہ رہ چکی ہے۔ اس نے کہا، اس بہت بڑی تقریب میں ماسٹر یوشے سے کہا گیا کہ وہ ٹیلیپیتھی کے ذریعے تن سنگھ کو دماغی جھٹکے پہنچائے۔ تن سنگھ اس کے سامنے پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً آدھ گھنٹہ تک ماسٹر یوشے اپنی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں آزماتا رہا، لیکن تن سنگھ نارمل حالت میں مسکراتا رہا۔ آخر ماسٹر یوشے نے ہار مان لی۔ تب تن سنگھ نے بتایا کہ انسانی زندگی میں بنیادی اہمیت سانس کی ہے۔ انسان جتنا سانس کو کنٹرول میں رکھنے کی مشق کرے گا، اتنا ہی وہ بیرونی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ٹیلیپیتھی کی لہریں باہر سے دماغ کے اندر پہنچتی ہیں۔ اگر سانس قابو میں ہوگی تو لازماً دماغ قابو میں رہے گا اور دوسروں کی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ کے پاس پٹکنے نہیں دے گا۔ میں نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں، تم کیسے جانتے ہو؟ فرحاد نے کرنل کو یہ باتیں بتائی تھی، میں نے بھی یہ سنی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ماسٹر تن سنگھ کتنی دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ 7 گھنٹے تک۔ 7 گھنٹے تک؟ میری سانس ایک پل کے لیے حیرانی سے رک گئی۔ ہماری اس دنیا میں ایسی حیرت انگیز باتیں اور وارداتیں ہوتی ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا، مرجانہ نے کہا۔ ہاں، پہلے ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن تن سنگھ نے عملی ثبوت دیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا گیا۔ ٹھیک 6.25 گھنٹے بعد دوبارہ گڑھا کھودا گیا، اسے نکالا گیا تو وہ زندہ تھا۔ گڑھے سے نکلتے ہی اس نے 5 سیر دودھ پیا، تھوڑا سا پھل کھایا، پھر نارمل حالت میں آ گیا۔ یہ کہتے ہی وہ ماسٹر تن سنگھ کو تصور میں دیکھنے لگی۔ میں نے مرجانہ کی دیوانگی کو سمجھتے ہوئے پوچھا، تم نے ماسٹر تن سنگھ سے دوستی تو ضرور کی ہوگی؟ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے ناگواری سے کہا، وہ روحانیت کا قائل ہے، اس لیے کسی بھی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے قلب کی صفائی کے لیے یوگا کے عمل میں مہارت حاصل کی ہے۔ جو بھی شخص سانس پر کنٹرول رکھے گا وہ اپنے نفس پر بھی قابو پا سکے گا۔ وہ دوسروں کو بھی نیک اعمال اور روحانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، ایسا نیک انسان تمہاری تنظیم کا ماسٹر کیسے بن گیا؟ مجرموں کی یوگا فوج کا استاد تو وہی ہے۔ ہاں وہی ہے، میں خود حیران ہوں۔ پہلے تو اس نے تنظیم میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا وہ راضی ہو گیا۔ یہ کال سپر ماسٹر کا ہے، یہ کمال سپر ماسٹر کا ہے۔ کوئی کتنا ہی خطرناک صلاحیتوں کا مالک ہو، ہمارا سپر ماسٹر اس کے انکار کو اقرار میں بدل دیتا ہے۔ اس نے فرحاد کو بھی دوستی پر مجبور کر دیا تھا، مگر افسوس کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے۔ میں تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہت دور ایک بڑے شہر کی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ مرجانہ نے کہا، ہم منیلا پہنچ رہے ہیں، ہمیں ٹاور کی پیچھے ایک نیلے رنگ کی عمارت میں جانا ہے۔ میں تمہیں راستہ بتاتی رہوں گی۔ کیا اسی عمارت میں تنظیم کے لوگ رہتے ہیں؟ آج رات کی فلائٹ میں ہمارے لیے سیٹیں بک کرائیں گے۔ ایک بات پوچھنا بھول گیا، وہ یہ کہ سپر ماسٹر فرحاد کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہتا تھا۔ کیا فرحاد سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے یوگا کی مشق نہیں کی ہوگی؟ میں نہیں جانتی۔ تنظیم کے بڑے بڑے ماسٹر بھی سپر ماسٹر کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ آخر تم ماسٹروں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ اس طرح تو شبہ سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے اسے شبہات سے بھٹکانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر ذرا بہلاتے ہوئے بولا، تمہاری خاطر ماسٹروں سے دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیں اور سپر ماسٹر خوش ہو کر مجھے ماسٹر اور تمہیں مادام بنا دے۔ وہ مادام کے عہدے سے نہیں بہل سکتی تھی، مگر میری شریر حرکتوں سے بہل گئی۔ اس کی بے حیا سوچ کو پڑھ کر میں اس کی اندرونی کیفیات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس الو کی پٹھی نے کیسی غلاظتوں میں جنم لیا تھا۔ غلیظ خیالات کے سوا اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 15 منٹ کے بعد ایک پولیس چوکی والوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ایک آفیسر نے کہا،
تم دونوں گاڑی سے نیچے اتر آؤ۔ ہم خاموشی سے راستے کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری گاڑی کے سیٹ کے نیچے ایک اسٹین گن تھی اور میری جیب میں مرجانہ کا ریوالور تھا، اور مرجانہ کے بیگ میں وہ اہم فلم تھی۔ پولیس آفیسر نے خود جیپ کار کی تلاشی لی، سیٹ کو اٹھا کر دیکھا، اسے یقیناً اسٹین گن نظر آئی ہوگی۔ پھر اس نے میری جیپ کی اور مرجانہ کے بیگ کی تلاشی لی، اس کے بعد اس نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ بات میں نے خیال خانی سے معلوم کر لی تھی کہ اتنی آسانی سے ہمیں نجات کیسے مل گئی، لیکن میں نے بظاہر حیرانی کا اظہار کیا۔ اب مرجانہ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے پاس قابل اعتراض فلم اور ہتھیار تھے، مگر پولیس والوں نے ہمیں حراست میں نہیں لیا۔ وہ بڑے فخر سے مسکرا کر بولی، ہماری تنظیم کے لوگ کہاں نہیں ہیں؟ وہ پولیس آفیسر ہمارا ہی آدمی تھا۔ میں نے مرعوب ہو کر کہا، اس تنظیم کا جواب نہیں ہے۔ یہ امریکہ، روس، چین اور جاپان وغیرہ میں محض چھوٹی بڑی طاقتوں کے نام سے مشہور ہیں۔ سب سے بڑی طاقت تو سپر ماسٹر ہے، جو ان بڑے بڑے ممالک میں بھی اپنی مکاریوں اور بلیک میلنگ کا سکہ چلا رہا ہے۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ مرجانہ نے میری رہنمائی کی۔ میں ڈرائیو کرتا ہوا ایک نیلی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ مرجانہ نے جیپ کا ہارن بجایا، پھر ہم جیپ سے اتر کر عمارت کے بڑے سے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ جلد ہی کھل گیا۔ دو آدمیوں نے ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ مرجانہ کو تو وہ جانتے ہی تھے، انہوں نے مجھے مونٹو کی حیثیت سے پہچان کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک میری بائیں آنکھ پھڑکنے لگی۔ یہ عام سا خیال ہے کہ بائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، حالانکہ طبی نقطہ نگاہ سے اس کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن انسان اپنے تجربات کے سائے میں گھبراتا ہے۔ میں بھی بارہا تجربہ کر چکا ہوں کہ بعض حالات میں میری بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو آگے چل کر کوئی نہ کوئی مصیبت استقبال کرتی ہے۔ آگے چل کر ایک بڑے سے ہال میں 3 آدمیوں سے سامنا ہوا۔ ان میں سے ایک نے میری طرف بڑھتے ہوئے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ ہیلو مونٹو، دیکھ لو، مجھ جیسے دوست کی کشش تمہیں یہاں لے آئی۔ میں نے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھا کہ وہ مونٹو کا کیسا دوست تھا۔ وہ خاموشی سے سوچ رہا تھا، یہ مونٹو ریزرو کیوں ہے؟ پہلے میں مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا تو یہ مجھے کھینچ کر گلے لگا لیتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے کھینچ کر گلے لگاتے ہوئے کہا، میں بڑے ہنگاموں سے گزر کر آ رہا ہوں، ابھی تمہارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں نہیں کر سکوں گا۔ وہ میرے گلے لگ کر سوچنے لگا، پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس کے ایک ہفتے میں مونٹو کیسا بدل گیا ہے۔ مصافحہ کرتے وقت مجھے یوں لگا جیسے میرا ہاتھ آہنی شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ اس کا سینہ بھی پہلے سے کچھ چوڑا ہے اور بدن میں سختی ہے۔ کیا کوئی انسان ایک ہفتے میں چٹان بن سکتا ہے؟ میں نے سمجھ لیا کہ میری شامت آنے والی ہے۔ قباحت، یہ مونٹو کا دوست نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ اس کی چھٹی حص اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے 7ویں حص بن کر سمجھایا، یہ میں کس الجھن میں پڑ گیا ہوں؟ مونٹو آخر مونٹو ہے، میرا جانی یار ہے۔ یہ تھکا ہارا پریشان حال آ رہا ہے، مجھے اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دماغ سے شبہات نکل گئے۔ اس نے مسکرا کر بڑی محبت سے کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں گرما گرم کافی پلاؤں گا۔ میں مرجانہ کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اسی وقت ایک سخت کھدری سی آواز سنائی دی، ٹھہرو، ابھی آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، پہلے کام کی باتیں ہوں گی، یہاں آؤ۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔ دور ایک کمرے کے دروازے پر ایک خوش لباس ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی، پیشانی چوڑی اور چہرہ کلین شیفٹ تھا۔ اس کے چہرے سے ذہانت مترشح تھی۔ اس نے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں اور مرجانہ صوفے کے پاس سے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے میں صرف 2 ریوالونگ چیئر یعنی گول چکر کھانے والی کرسیاں تھیں۔ میں اس اینک والے کے منصوبے کو پڑھ سکتا تھا، مگر احتیاط لازمی تھی۔ پتہ نہیں ان میں کون اور کتنے لوگ یوگا فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے مجھے اور مرجانہ کو ریوالونگ چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر اس نے کہا، ہم اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کے پاس ریوالور یا چاقو ہو تو اسے جیب سے نکال کر پھینک دو۔ مرجانہ نے ناگواری سے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس تنظیم میں میرے ساتھ ایسا کبھی سلوک نہیں کیا گیا۔ اس شخص نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر تم دونوں تنظیم کے وفادار ہو تو خاموشی سے میرے حکم پر عمل کرو۔ میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ مرجانہ نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس اینک والے نے میرا ریوالور فرش سے اٹھا کر اس کے چیمبر کو چیک کیا، پھر اپنے آدمیوں سے کہا، انہیں کرسیوں پر اچھی طرح جم کر بٹھا دو۔ 2 آدمی میرے پاس آئے اور 2 مرجانہ کے پاس گئے۔ پھر وہ چمڑے کے تسموں سے ہمارے ہاتھ کرسیوں کے ہتھوں سے باندھنے لگے۔ تب کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ میری بائیں آنکھ کیوں پھڑک رہی تھی۔ میں اس وقت کیا کر سکتا تھا؟ بڑے حال میں مونٹو کا جو دوست اور اس کے ساتھی ملے تھے، اب وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف وہ اینک والا اپنے 4 ماتحتوں کے ساتھ اس بند کمرے میں تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اینک والا یوگا کا طالب علم ہے یا نہیں، مگر میں کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ مرجانہ کی سوچ نے بتایا کہ وہ اس آدمی کو پہلی بار دیکھ رہی ہے۔
اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ اب سے پہلے میں نے ماسٹر ینفان کے دماغ پر دستک نہ دے کر دانش مندی کی تھی۔ اب بھی دانش مندی کا یہی تقاضا تھا کہ میں ٹیلیپیتھی سے کام نہ لوں۔ مجھے اور مرجانہ کو کرسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ میرے 2 پاؤں جو کرسی سے لٹک رہے تھے صرف وہی آزاد تھے، لیکن وہ دونوں پاؤں مجھے آزادی نہیں دلا سکتے تھے۔ میں جھنجھلا کر صرف ٹانگیں چلا سکتا تھا اور دشمنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس اینک والے نے کہا، مرجانہ، تمہارے اور مونٹو کی آنکھوں کے سامنے ہمارے 25 جوان مارے گئے، اس بستی کا سربراہ مارا گیا، بستی بالکل ہی تباہ ہو گئی۔ تم نے ماسٹر ینفان کو جو رپورٹ دی ہے وہ ایک کھوکھلی رپورٹ ہے۔ ماسٹر یہ یقین نہیں کر سکتا کہ محض 2 عورتوں کو دیکھ کر ہمارے جوان ہوس پرستی میں مارے گئے، لہٰذا سچ کیا ہے وہ میرے سامنے اگل دو، ورنہ جھوٹ اور دغابازی کی سزا تم دونوں جانتے ہو۔ میں مرجانہ کی سوچ سے سمجھ رہا تھا کہ وہ اندر سے گھبرا رہی ہے، مگر اوپر سے اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں اپنے ماسٹروں کے سامنے کبھی جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس بستی میں جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، اس پر مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مرد لوگ عورتوں کے لیے کیسے کتوں کی طرح ایک دوسرے کو بمبوڑتے اور کاٹتے ہو۔ بکواس مت کرو، اینک والے نے سرد لہجے میں کہا، تم خود کتنی ہوس پرست ہو یہ بات ہمارا سپر ماسٹر جانتا ہے۔ ایک بار تم معمولی سی سزا پا چکی ہو۔ تمہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ آئندہ صرف کام کے آدمیوں کے سامنے خود کو پیش کرنا، کسی غیر متعلق شخص سے دل لگاؤ گی تو تمہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہاں، مجھے سمجھایا گیا تھا اور میں اس کے مطابق عمل کر رہی ہوں۔ تو پھر بتاؤ کہ مونٹو سے تمہارا کیا تعلق ہے، جبکہ یہ مونٹو ہماری تنظیم کا ایک معمولی آدمی ہے۔ البتہ یہ تمہارے لیے غیر معمولی ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا ہی قداور اور باکا جوان ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، مونٹو سے میں نے کوئی رشتہ قائم نہیں کیا ہے۔ بستی میں خون ریزی کے دوران اس نے میری جان بچائی تھی، اس لیے میں اس کے احسان مند ہوں۔ اس نے اپنی اینک کو میری طرف کرتے ہوئے پوچھا، مونٹو، بستی کے جتنے جوانوں نے عورتوں کے لیے ماسٹر سے مطالبہ کیا تھا، ان میں تمہارا نام بھی ہے۔ مرجانہ کی رپورٹ کے مطابق 2 عورتوں کی خاطر وہ بستی تباہ ہو گئی۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم نے مرجانہ کو حاصل کرنے کی خاطر اس کی جان بچائی ہے؟ تمہاری بلا سے بستی اجڑ گئی، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ عورت تو زندہ رہ گئی۔ وہ بڑی ذہانت سے سوالات کر رہا تھا، اگرچہ میں نے مرجانہ کی تمنا نہیں کی، تاہم یہ بات درست تھی کیونکہ اصلی مونٹو اپنی ضرورت کی خاطر ہی سوزوکو کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا مر گیا تھا۔ میں نے اسے جواب دیا، آپ کا خیال ایک حد تک درست ہے، میں نے مرجانہ کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جان بچائی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ مجھے ضرور انعام دے گی، لیکن یہ واقعی ماسٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اس نے یہاں پہنچتے ہی میرے ساتھ وقت گزارنے سے انکار کر دیا۔ کرسی سے بندھی ہوئی مرجانہ مجھے احسان مندی سے دیکھنے لگی کیونکہ میرے بیان سے اس کی تنظیم سے وفاداری ثابت ہو رہی تھی۔ اینک والے نے مجھ سے پوچھا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ بستی میں خانہ جنگی کے دوران اپنا فرض بھول کر مرجانہ سے دلچسپی لے رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، بعض اوقات ایک تیر سے 2 شکار کیے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ مرجانہ کے پاس ایک اہم فلم ہے۔ اس فلم کا ماسٹر تک پہنچانا مرجانہ کی ذمہ داری تھی اور مرجانہ کو بحفاظت یہاں لانا میرا فرض تھا۔ آپ کیسے الزام دیتے ہیں کہ میں فرض سے غافل رہا؟ مرجانہ نے کہا، سپر ماسٹر کی طرف سے حکم ملا تھا کہ فرحاد کی موت کی تصدیق ہمارے تمام مشن سے زیادہ اہم ہے اور یہ فلم اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ کیا میرے اس کارنامے کا یہی صلہ دیا جا رہا ہے؟ کارنامہ؟ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں طنزی انداز میں مسکرانے لگیں۔ اس نے کہا، تمہارا کارنامہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ طیارے میں تم ایروسٹس کے فرائض انجام دے رہی تھی، اسی وقت سے تم کرنل کے باڈی گارڈ پر عاشق ہو گئیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ وہ درست کہہ رہا تھا، مگر مرجانہ نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اینک والا نے بڑے تحمل سے کہا، بستی میں پہنچنے کے بعد جب وہاں کا انگریز باس ڈیوڈ کرنل کے ہاتھوں مارا گیا تو وہاں جوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تم اور فرائڈ 2 سینے رہ گئے تھے۔ فرائڈ باڈی گارڈ کو بھی مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اپنے باڈی گارڈ کو بچانے کے لیے فرائڈ کے سامنے اپنی جوانی کا چارہ ڈالا۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ میں حیران تھا کہ اس اینک والے کو یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہو گئی۔ مرجانہ نے ناگواری سے کہا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم یہ سب کچھ ایسے کہہ رہے ہو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو۔ اس نے کہا، میں خود وہاں موجود تھا اور میں طیارے میں بھی تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ سپر ماسٹر کے خاص جاسوس تنظیم کے افراد پر کڑی نظر رکھتے ہیں؟ ان میں سے ایک جاسوس میں ہوں۔ مرجانہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے خواہ مخواہ سپر ماسٹر کا خاص جاسوس بن رہا ہے۔ وہ میری سوچ کے مطابق بولی، تم خواہ مخواہ جاسوس بن کر مجھ پر الزامات تراش رہے ہو۔ وہ مرجانہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ میں طیارے سے بستی کے اس کاٹیج تک تمہارے پیچھے لگا رہا، جہاں تم ایک کمرے میں فرائڈ کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی تھی۔
دوسرے کمرے میں ٹرانسمیٹر کے پاس وہ فلم کا چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ فلم کہاں ہے؟ مرجانہ نے دور فرش پر رکھے ہوئے اپنے بیگ کو دیکھ کر کہا، اس بیگ میں فلم موجود ہے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس بیگ سے فلم کا ڈبہ نکالا، پھر اسے مرجانہ کے سامنے کھول دیا۔ اس ڈبے کے اندر فلم کی جگہ پلاسٹر کے فیتے کا ایک رول رکھا ہوا تھا۔ مرجانہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ اینک والے نے کہا، یہ بیگ تم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہاں تک لائی ہو؟ ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب بولو فلم کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ فلم اسی ڈبے میں رکھی ہوئی تھی، مگر اس وقت میں نے اسے غائب کر دیا جب تم دوسرے کمرے میں فرائڈ کو خوش کر رہی تھی۔ وہ فلم اب تک سپر ماسٹر کے پاس پہنچ چکی ہوگی۔ آپ بھی تسلیم کرتی ہو یا نہیں کہ سپر ماسٹر کے جاسوس نظروں سے اوجھل رہ کر بھی تم جیسیوں کی شہر کے قریب رہتے ہیں؟ مرجانہ کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی اور میں حیرانی سے سوچ رہا تھا، اور میرے قارئین کرام آپ بھی سوچنے میں میری مدد فرمائیں کہ وہ اینک والا ذہین جاسوس کس طرح نظروں سے اوجھل رہ کر بھی میرے اور مرجانہ کے قریب رہ کر اپنا کام دکھاتا رہا۔ وہ کون تھا جو جاپان سے فلپائن کی اس چھوٹی سی بستی تک ہمارے ساتھ طیارے میں سفر کرتا رہا؟ وہ کون تھا جو مرجانہ اور فرائڈ کے ایش قدے میں چھپا ہوا تھا؟ بے شک وہ سپر ماسٹر کا ایک بہت ہی ذہین اور چالاک جاسوس تھا، لیکن ہم اسے کیوں نہ پہچان سکے؟ اس نے مرجانہ کے بیگ سے فلم چرا کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس بستی میں موجود تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بستی کے تمام لوگ مر چکے ہیں۔ میں نے اس اینک والے جاسوس سے کہا، مسٹر، آپ نے مرجانہ کے ایش قدے سے وہ فلم لا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بستی میں ہونے والی کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے مرجانہ کے ساتھ ناجائز وقت نہیں گزارا ہے۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ مرجانہ نے پوچھا، جب بستی میں خون ریزی شروع ہوئی تو کیا تم وہاں موجود نہیں تھے؟ اس نے پھر انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے تمہارے بیگ سے فلم نکالنے کے بعد وہ بستی چھوڑ دی، کیونکہ اس فلم کو جلد از جلد سپر ماسٹر تک پہنچانا تھا۔ پھر یہ کہ اس بستی کا لیڈر ڈیوڈ مر چکا تھا، تمہاری اور فرائڈ کی نمک حرامی میں دیکھ چکا تھا۔ اگر ٹرانسمیٹر تمہارے کاٹیج میں نہ ہوتا، کہیں اور ہوتا، تو میں اسی وقت ماسٹر ین فان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیتا، لہٰذا مجھے یہاں منیلا آنا پڑا۔ اس وقت تک بستی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ اب یہ تم دونوں بتاؤ گے کہ نقشہ کس طرح بدل گیا؟ مرجانہ نے کہا، ہم اپنی رپورٹ پیش کر چکے ہیں۔ مرجانہ، تمہارا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ میں چشمدید گواہ ہوں کہ تم نے ایک باڈی گارڈ کو بچانے کے لیے فرائڈ کو ورگلایا تھا۔ تم پر دوسرا الزام یہ ہے کہ تمہاری غفلت سے ایک اہم فلم چرا لی گئی۔ اب تم بستی کی تباہی کی صحیح رپورٹ پیش کرو، ماسٹر تمہاری سزا میں کمی کر دے گا۔ مرجانہ سوچنے لگی، میں کیا رپورٹ پیش کروں؟ میں خود نہیں جانتی کہ بستی میں خون ریزی کس طرح شروع ہوئی۔ میں نے جو رپورٹ دی وہ ہر طرح سے مکمل ہے۔ یہ لوگ صرف اس لیے مجھ سے بدظن ہے کہ میری غفلت سے فلم چرائی گئی، اور میں نے فرائڈ کو ماسٹر کے حکم کے مطابق یہ موقع نہیں دیا کہ وہ شامت اعمال کو ہلاک کر سکتا۔ اینک والے نے کرخت آواز میں کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جواب دے چکی ہوں۔ مونٹو، تم کیا کہتے ہو؟ اینک والے نے مجھے مونٹو کہہ کر مخاطب کیا۔ میں نے کہا، اگر سچ بول کر جان بچ سکتی ہے تو میں سچ بولوں گا، اور سچ یہ ہے کہ مرجانہ کی رپورٹ حرف بہ حرف درست ہے۔ اس نے اینک کے پیچھے سے ہم دونوں کو باری باری گھور کر دیکھا، پھر اپنے آدمیوں کو سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے آدمی میری اور مرجانہ کی کرسی کے نیچے بجلی کے تار لگانے لگے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی، کیا تم الیکٹرک شاک پہنچا کر ہمیں مارو گے؟ اس نے بڑے ہی سرد لہجے میں کہا، نہیں، صرف تم دونوں اس بستی کی تباہی کا اصل سبب جانتے ہو۔ جب تک ہم یہ سب جان نہیں لیں گے تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ذہنی اذیتیں پہنچا کر حقیقت اگلوائیں گے۔ وہ گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میں کس طرح ان سزاؤں سے نجات حاصل کروں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بستی میں لڑائی کس طرح شروع ہوئی، میں نہیں جانتی۔ میں کاٹیج کے اندر چھپی ہوئی تھی، یہ مونٹو جانتا ہے، بلکہ یہ مونٹو نہیں، کرنل کا باڈی گارڈ بہروپیہ ہے، تو اس طرح سچ بولنے سے شاید میری جان بچ جائے۔ میں پریشان ہو گیا کہ وہ کمبخت اپنی جان بچانے کے لیے مجھے بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اس کی سوچ میں کہا، لیکن مجھے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ ماسٹر کا حکم تھا کہ کرنل کی موت کا کوئی چشمدید گواہ زندہ نہ رہے، اور میں نے عیاشی کی خاطر اس باڈی گارڈ کو زندہ رکھا۔ ماسٹر کو دھوکہ دینے کے لیے اسے مونٹو کے روپ میں یہاں تک لے آئی۔ میری اس حرکت سے تنظیم کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماسٹر کبھی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی دوسری سوچ نے پریشان ہو کر کہا، پھر میں کیا کروں؟ نہ اس طرح جان بچتی ہے نہ اس طرح۔ پھر میں نے اس کی سوچ میں کہا، اسی طرح جان بچ سکتی ہے کہ میں اپنے بیان پر قائم رہوں۔ ایسی صورت میں صرف ایک ہی الزام مجھ پر عائد ہوگا کہ میرے بیگ سے فلم چوری ہو گئی، مگر اپنے ہی جاسوس نے چرائی، کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے غفلت برتنے کی تھوڑی سی سزا ملے گی۔
وہ قائل ہو گئی کہ اپنے بیان پر قائم رہنا چاہیے۔ اینک والے نے کہا، میں آخری بار پوچھتا ہوں، صحیح رپورٹ کیا ہے؟ مرجانہ نے کہا، سچ بات ہمیشہ آخری ہوتی ہے، اس کے بعد کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اچھا، تو تم دونوں ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے ہو، سوئچ آن ہوتے ہی یہ کرسیاں اتنی تیزی سے گھومنے لگیں گی کہ تمہاری گھومتی ہوئی کھوپڑیاں سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ وہ بڑی عجیب سی سزا دے رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ یہ سزا دینے سے پہلے ہماری یہ الجھن دور کر دیں پلیز۔ یہ بتائیں کہ آپ نے مرجانہ کے ساتھ جاپان سے فلپائن تک کس طرح چھپ کر سفر کیا تھا؟ اس نے مرجانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیوں مرجانہ؟ جاپان سے آتے وقت طیارے میں کتنے آدمی تھے؟ مرجانہ بتانے لگی۔ میں نے بھی حساب کیا، طیارے کا ایک پائلٹ تھا، وہ مارا گیا، کرنل اور سوزوکو کے دن بھی پورے ہو گئے، ایک جاپانی افسر بھی بستی میں مر گیا، میں اور مرجانہ زندہ تھے۔ ہاں، ایک شخص تو یاد ہی نہ رہا، وہ جس نے طیارے میں پروجیکٹر کے ذریعے فلم دکھائی تھی۔ ہاں، اس اینک والے نے کہا، پروجیکٹر کو آپریٹ کرنے والا وہ شخص میں ہی ہوں۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ پروجیکٹر والا چہرہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ میک اپ میں تھا اور اب اپنا اصلی چہرہ دکھا رہا تھا۔ میں جاپان سے روانگی کے بعد اب تک ایسے ہنگاموں سے گزرتا آیا تھا کہ اس پروجیکٹر والے کو یاد نہ رکھ سکا، ورنہ یہ ضرور پوچھتا کہ وہ بستی میں پہنچتے ہی کب اور کیسے غائب ہو گیا اور کب تک مرجانہ کے ایش کدے میں چھپا رہا۔ بہرحال اب سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا، وہ الیکٹرک ریوالونگ چیئر میرے نصیب میں لکھی تھی۔ اینک والا کمرے سے باہر جانے لگا۔ اس نے دروازے پر رک کر اپنے آدمیوں سے کہا، پہلے ٹیپ ریکارڈر آن کرو، پھر ریوالونگ چیئر کے سوئچ آن کرو۔ یہ دونوں تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے جو بیان دیں گے وہ سب اسی کمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ وہ باہر چلا گیا۔ مرجانہ بری طرح دہشت زدہ تھی اور اپنے بیان میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ اسے کنٹرول کرنے کا مسئلہ تھا۔ پتہ نہیں ریوالونگ چیئر پر گھومتے وقت میرے دماغ کی کیا حالت ہوتی۔ ایسی صورت میں اسے کنٹرول کر سکوں گا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا تھا، اور جاننے کی فرصت بھی نہیں ملی۔ اسی وقت میری اور مرجانہ کی کرسیاں گول گھومنے لگیں۔ پہلے گھومنے کی رفتار سست تھی، اس لیے کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھومتے ہوئے دیکھا کمرے میں صرف ایک ہی آدمی تھا، وہ بھی ریگولیٹر کے بٹن کو فل سپیڈ کی طرف گھما کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کچھ دیکھ نہ سکے کیونکہ کرسیاں تیز رفتار پنکھے کی طرح گھوم رہی تھیں۔ جس طرح ہم تیز رفتار پنکھے کے بلیڈ کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح کمرے کے در و دیوار اتنی تیزی سے گھومتے ہوئے گزر رہے تھے کہ وہاں کی کوئی چیز الگ الگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ یہ تو کمرے کا ذکر تھا، ہماری کھوپڑیوں کا ذکر یہ ہے کہ وہ جیسے تیزی سے چکراتی ہوئی ہماری گردنوں سے اڑی جا رہی تھیں۔ مرجانہ نے چیخنا شروع کر دیا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کی اسکرین پر ایک شمع روشن کر چکا تھا۔ ٹیلیپیتھی کے بنیادی عمل کے مطابق میری توجہ شمع کی لو پر مرکوز ہو گئی تھی اور میں اپنی سوچ کو مستحکم کر رہا تھا کہ ساری دنیا گھومتی رہے مگر شمع کی لو اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ نہیں گھومے گی تو اس کے ساتھ چپکا ہوا میرا دماغ بھی نہیں چکرائے گا۔ یہ دماغ ہے جو انسان کے جسم کو حرکت میں لاتا ہے۔ دماغ کو جھٹکا پہنچتا ہے تو متحرک جسم یکلخت ٹھہر جاتا ہے۔ میرا دماغ بجلی کے کنکشن کو نہیں روک سکتا تھا یا کاٹ نہیں سکتا تھا، مگر وہ میرے چکرانے کے احساس کو ختم کر کے اور مجھے شمع کی لو پر ٹھہرا کر میرے اندر کے انتشار کو حرف غلط کی طرح مٹا سکتا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اب میری دماغی آنکھیں شمع کی لو کو دیکھ رہی تھی اور کان مرجانہ کی چیخیں سن رہے تھے۔ وہ بک رہی تھی، ہائے میرا سر کہاں ہے، میں مر رہی ہوں، کہ مجھے معاف کر دو، میں غداری نہیں کروں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے سچ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، سچ بات تو یہ ہے کہ جو سچی رپورٹ میں نے پیش کی ہے اسے بدل کر جھوٹ کیسے بولوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سوچ کے مطابق اس کی بات بدل گئی۔ وہ میرے خلاف کچھ نہ بول سکی، لیکن وہ آئندہ بھی میرے خلاف خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ اپنے راز کو راز رکھنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اتنی تیزی سے چکراتے ہوئے میں سانس نہیں لے سکتی، میری سانس رک رہی ہے۔ یہی بات وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، اور واقعی اس کی سانسیں اب رک جاتی تھی کیونکہ میں اس کے دماغ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ سانس لینے کے عمل کو توڑتا رہے۔ وہ سانس لینا چاہتی تو میں اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچاتا، وہ سانس لینا بھول جاتی، پھر دم الجھنے لگتا تو وہ سانس لینا چاہتی، میں پھر اسے جھٹکا پہنچاتا۔ تیزی سے گھومتے وقت سانس لینا یوں بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں سانس کھینچتے وقت دماغی جھٹکے لگتے رہیں تو زندگی سے رشتہ ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اس کے دل کی ڈوبتی ہوئی دھڑکنوں نے بتا دیا تھا کہ وہ چند لمحوں کی مہمان ہے۔ چند لمحے گزر گئے تو دھڑکنیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ میں اس کے دماغ کی تاریک دنیا سے واپس آ گیا۔ میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا، کیا میں کسی معصوم لڑکی کا قاتل ہوں؟ میرے ضمیر نے جواب دیا، وہ معصوم کب تھی، وہ تو معصومیت اور پاکیزگی کے معنی بھی نہیں جانتی تھی۔ بے شک تھوڑا بہت گناہ گار کون نہیں ہے، میں بھی گناہ گار ہوں،
لیکن میں نے اپنے مفاد کے لیے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا۔ لیکن مرجانہ ابتدا ہی سے مجھے حاصل کرنے کے لیے میرا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنی حفاظت کے لیے زہریلی ناگن کو کچل دینا ظلم نہیں، دانشمندی ہے۔ مرجانہ کو اپنے دماغ سے دور پھینکنے کے بعد میں موجودہ حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ 2 کرسیاں تیزی سے گھوم رہی تھیں اور ہمارے قریب ایک ٹیپ ریکارڈر آن تھا۔ ٹیپ کے کچھ حصے میں مرجانہ کی آواز ریکارڈ ہوئی تھی، باقی ٹیپ خاموشی سے چل رہا تھا، اور یہ بڑی غیر فطری سی بات ہوتی کہ اس میں میری چیخوں کی آوازیں ریکارڈ نہ ہوئیں، جبکہ میں دشمنوں کی نظروں میں ایک عام سا آدمی تھا۔ میرا سر بھی چکرا سکتا تھا، میرے حلق سے بھی چیخیں نکل سکتی تھیں۔ اس لیے میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جس کرسی پر چکرا رہا تھا اس کے نیچے سے ایک تار سوئچ بورڈ تک گیا تھا۔ میرے پاؤں کرسی سے لٹک رہے تھے مگر فرش تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ ویسے وہاں تک پہنچنا ناممکن نہ تھا۔ میں چمڑے کے تسموں سے بندھا ہونے کے باوجود پوری قوت سے کسمسانے لگا۔ اس طرح اپنے بیٹھنے کی پوزیشن میں ذرا سی تبدیلی کر لی۔ اس کے بعد میں نے جوتے کی نوک کو آگے بڑھایا تو وہ فرش تک پہنچ گئی۔ پھر جوتے کی وہ نوک فرش پر تیزی سے گردش کرتی ہوئی بجلی کی تار سے لچ گئی۔ تار کو زور کا جھٹکا پہنچا اور اس کا پلگ سوئچ بورڈ سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی کرسی کی گردش سست پڑنے لگی۔ 1 منٹ بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کرسی ٹھہر گئی تھی۔ کمرے کے در و دیوار اپنی جگہ ساکت نظر آ رہے تھے۔ اس دنیا کی ہر شے جو متحرک ہے وہ چلتے چلتے آخرکار ٹھہر جاتی ہے۔ تیزی سے دوڑنے والی جوانی کو بھی بڑھاپے میں بریک لگ جاتے ہیں۔ میرے سامنے بھی کمرے کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ صرف مرجانہ کی لاش اپنی کرسی پر اسی تیز رفتاری سے گھوم رہی تھی۔ میں بندھا ہوا تھا، اس کی کرسی کے تار کو کھینچ کر بجلی کے کنیکشن کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ سے دور تھی، اس لیے برقی رو کے اصولوں کے مطابق زندہ کرسی پر اس کی مردہ جوانی جھولا جھول رہی تھی۔ ہائے ری جوانی، تو موت کی گود میں 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ شاید وہ لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید انہوں نے مرجانہ کی چیخیں بھی سنی تھیں۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ اس وقت میں کسی کے دماغ میں جھانکنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا فیصلہ تھا کہ جب جان پر بن آئے گی تب ہی دماغ کی بساط پر خطرناک چال چلوں گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اندر آنے والے مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اینک والے نے پہلے مرجانہ کی گھومتی ہوئی کرسی کو دیکھا، پھر مجھے آرام سے بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے ساتھیوں سے بولا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ مونٹو کیوں نہیں چیخ رہا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی چالاکی دکھائی ہے۔ میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی کھوپڑی کو گردش میں رکھوں گا۔ ایک شخص نے اینک والے سے کہا، باس، مرجانہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہوش میں لانا ہوگا۔ اینک والے نے مرجانہ کی کرسی کا سوئچ آف کرنے کے لیے کہا۔ اس کے حکم کے مطابق سوئچ آف کرنے کے بعد پلگ نکال دیا گیا۔ وہ گھومنے والی کرسی رفتہ رفتہ سست پڑنے لگی۔ تب مرجانہ کے پھیلے ہوئے ساکت دیدے نظر آئے۔ ان آنکھوں کی ویرانی بتا رہی تھی کہ اب وہ کوئی جھوٹا سچا بیان نہیں دے سکے گی۔ ایک شخص نے اس کی نبض دیکھ کر کہا، باس، یہ تو مر چکی ہے۔ اسی وقت کمرے میں مونٹو کا دوست، جو مجھے مونٹو سمجھ کر میرے گلے لگ چکا تھا، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں آیا اور مجھے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ جیسے دوست کو ان سزاؤں سے بچانے کا عزم کر چکا ہے۔ میں اس کمرے میں آنے کے بعد مونٹو کے دوست کو بھول گیا تھا۔ اگر وہ یاد رہتا تو میں پہلے ہی اسے اپنی مدد کے لیے مجبور کر دیتا، اور میں اس کے دماغ کو بھڑکانا چاہتا تھا مگر موقع نہ ملا۔ اسی وقت اینک والے نے مجھے کہا، مونٹو، تم مرجانہ کا انجام دیکھ رہے ہو۔ یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ صحیح رپورٹ پیش کیے بغیر اس کمرے سے زندہ نکل سکو گے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں تم لوگ صحیح رپورٹ کسے کہتے ہو؟ ہماری سچائی پر یقین نہ کر کے تم نے اس تنظیم کی ایک وفادار عورت کی جان لے لی۔ میری جان لے کر بھی تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ صرف شبہات کی بنا پر سپر ماسٹر کے وفادار مارے گئے ہیں؟ اینک والے نے حقارت سے کہا، ہماری تنظیم میں تمہارے جیسے کیڑے مکوڑے بہت ہیں، جن پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا ہے انہیں کوچل دیا جاتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مونٹو کے دوست نے ریوالور نکال لیا، پھر اینک والے کی گردن پر اس کی نال رکھتے ہوئے غصے سے بولا، جب میرا دوست ایک معمولی کیڑا ہے تو کسی دن ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تم لوگوں کی نظروں میں ہماری وفاداری اور ہماری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اینک والے کے ساتھی اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے مگر اگلے ہی قدم پر لڑکھڑا کر گر پڑے۔ مونٹو کا دوست اور اس کے ساتھی سائلنسر لگے ہوئے ریوالوروں سے انہیں جہنم میں پہنچا چکے تھے۔ اب وہ اینک کے پیچھے دہشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ ایک نوجوان نے مونٹو کے دوست سے کہا، کرالا، اب اسے کرسی پر بٹھاؤ، اسے بھی تو پتا چلے کہ اینک کس طرح گول گھومتی ہے۔ مونٹو کا دوست، جس کا نام کرالا تھا، اس نے کہا، ہمیں یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مونٹو کو کرسی سے آزاد کرو اور یہاں سے فوراً نکل چلو۔ کرالا نے یہ کہتے ہی ایک فائر کیا۔ ریوالور کی گولی کھوپڑی کے پیچھے سے سرنگ بناتی ہوئی دوسری طرف اینک کے شیشے کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ دھپ کی آواز کے ساتھ وہ فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ انسان کی اپنی زندگی اپنی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا جب چاہے چھین لیتا ہے، اور یہ حضرت انسان
جو خود کو اس دنیا کا حاکم سمجھتا ہے، خود کو سپر ماسٹر یا اینک والا ڈکٹیٹر سمجھ کر غرور کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے غرور کے ساتھ اوندھے منہ فرش پر گر پڑتا ہے۔ میں اس بے ثباتی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے بندشوں سے آزاد کر دیا گیا۔ کرالا نے مجھے ایک ریوالور دیتے ہوئے کہا، اسے رکھو، اس شہر میں سپر ماسٹر کے کچھ وفادار ابھی باقی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہم سے ضرور ٹکرائیں گے۔ میں نے ریوالور لیا، پھر اسے سینے سے لگا کر بھینچتے ہوئے کہا، کرالا، تم نے آڑے وقت میرے کام آ کر دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ اس نے الگ ہو کر میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ تمہاری وہ زندہ دلی کہاں گئی؟ یاد ہے مجھے کرالا کی بجائے کریلا کہہ کر چھیڑتے تھے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، حالات نے مجھے سنجیدہ بنا دیا ہے، میرا ہنسنے کو جی چاہتا ہے، پھر یہ سوچ کر پچھتاتا ہوں کہ ہم نے اب تک تنظیم سے وفاداری کر کے اپنا وقت اور اپنی جوانی برباد کی ہے۔ ہاں مونٹو، اب مجھے بھی عقل آ گئی ہے، بہرحال اب یہاں سے بھاگ چلو۔ ہم نے اس کمرے میں تمام لاشوں کو لاک کر دیا، پھر اس عمارت سے باہر آ گئے۔ میں نے پوچھا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کرالا نے جیپ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہم جہاں بھی جائیں گے تنظیم کے کتے ہمارا تعاقب کرتے رہیں گے۔ فی الحال یہ شہر ہی ایسا ہے، یہاں ہمارے دشمن نہیں ہوں گے۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے کہا، جب ماسٹر ین فان کو معلوم ہوگا کہ یہاں منیلا میں بھی تنظیم پر تباہی آئی ہے تو وہ تفتیش کے لیے اور ہمارے تعاقب کے لیے یہاں آدمی بھیجے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، ہاں، ہمیں سکون تو کہیں نصیب نہیں ہوگا، وہ تو چوہے کے بل میں بھی ہمیں تلاش کریں گے۔ تیسرے ساتھی نے مشورہ دیا، ہمیں ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ہم آسانی سے چھپ کر اپنی ایک بڑی سی جماعت بنا سکیں۔ اگر ہم کوشش کریں تو کچھ عرصہ بعد ہماری ایک مسلح فوج ہوگی۔ کرالا ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سیاست میں یوں ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا ملک ایک بڑی طاقت سے خوفزدہ ہوتا ہے تو دوسری بڑی طاقت کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ سپر ماسٹر کون سی بڑی طاقت کے لیے کام کر رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اس کی تنظیم کے لوگ دوسری بڑی طاقت ریڈ پاور سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ہانگ کانگ پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے ہمیں ریڈ پاور کے سائے میں پناہ مل جائے۔ میں ان کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مجھے کسی بڑی طاقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں خدا کے سوا کسی بھی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان کی باتیں سن کر میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ ہانگ کانگ جانا چاہیے، وہاں دنیا کی ہر قوم اور ہر نسل کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں ایسی جگہ کچھ عرصہ کسی بھی روپ میں چھپ کر سونیا تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں سونیا کس حال میں تھی، مجھے اسے رابطہ قائم کرنے کی فرصت نہیں مل رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی رات سے مجھے سونے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ اب شام کے سائے پھیل رہے تھے، دوسری رات آ رہی تھی، اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس رات بھی سونے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ کرالا نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ ان لوگوں کا قیام اسی ہوٹل میں تھا۔ کرالا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر کہا، اچھا تو ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہانگ کانگ جانا چاہیے۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے تائید کی۔ کرالا نے مجھ سے پوچھا، مونٹو تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، مجھے پچھلی رات سے سونے کا موقع نہیں ملا، مجھ پر غنودگی طاری ہے، میں کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکوں گا۔ کرالا نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی کی، واقعی تمہیں تو تھک کر سو جانا چاہیے، لیکن ہم اس ہوٹل میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ ماسٹر ین فان اب پریشان ہوگا کہ اینک والے کی طرف سے رپورٹ کیوں نہیں مل رہی ہے، وہ دوسرے ذرائع سے معلومات حاصل کرے گا۔ اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے اپنے سوٹ کیس میں اپنا اپنا ضروری سامان رکھنے لگے۔ کرالا نے مجھ سے کہا، تم تو بالکل خالی ہاتھ ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، میرے پاس ریوالور ہے۔ اس نے امریکن ڈالر کی ایک گڈی میری طرف اچھالی۔ میں نے اسے کیچ کیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، مرد کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی ہو تو وہ ساری دنیا کو خرید سکتا ہے۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اس وقت تو میں صرف نیند خریدنا چاہتا ہوں۔ بولو، 2 گھنٹے نیند کے کتنے ڈالر لوگے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا، اسے کہتے ہیں زندہ دلی۔ اب تم مونٹو نظر آ رہے ہو، چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں تمہارے رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ہم سب ہوٹل کے کاؤنٹر پر آ گئے۔ وہاں ان لوگوں نے ہوٹل کے بل ادا کیے، پھر اسی جیپ میں بیٹھ کر ایک طرف چل پڑے۔ راستے میں کرالا نے مجھ سے پوچھا، یار مونٹو، کیا واقعی بستی میں صرف 2 عورتوں کے لیے ہنگامہ ہوا تھا؟ ہاں، یہ درست ہے، میں بھی باغی نوجوانوں کے ساتھ تھا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ کرنل کی بیٹی کو اور مرجانہ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ عورت بھی کیا چیز ہے، اس کے دم سے دنیا اجڑتی بھی ہے اور آباد بھی ہوتی ہے۔ تم نے کسی کو پایا بھی تھا یا ناکام رہے؟ میں نے کہا، مرجانہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تو وہ میرے ساتھ وقت گزارے گی، لیکن جب میں اسے حفاظت سے یہاں لے آیا تو وہ وعدے سے پھر گئی۔ اول درجے کی حرافہ تھی۔ کرالا نے اسے گالی دی، پھر کہا، میرے یار فکر نہ کرو، اب میرے ساتھ ہو تو موج کرتے رہو گے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ہمیں نچلے طبقے کے ایک محلے میں لے آیا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ بانس کی جھونپڑیوں میں کہیں اندھیرا تھا، کہیں کیروسین لیمپ کی روشنی تھی۔ جیپ کار کی آواز سن کر محلے کے بچے کھیل کود چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ مرد عورتیں جھونپڑیوں سے نکل کر ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان کے
محلے میں کبھی موٹر گاڑی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ ہمیں تعجب اور حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ ہم گاڑی والے بڑے آدمی ہیں۔ ہماری گاڑی محلے کے آخری سرے میں ایک جھوپڑی کے سامنے رک گئی۔ میں کرالا کے ساتھ اس جھونپڑی کے اندر گیا۔ وہاں 2 کمرے تھے اور 2 عورتیں تھیں، ایک بوڑھی تھی، دوسری نوجوان۔ وہ دونوں اترن بازار کے پرانے لباس میں تھیں۔ کرالا ان سے مقامی زبان میں باتیں کرنے لگا، پھر اس نے بوڑھی عورت کے ہاتھ میں $20 رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، مونٹو تم یہاں آرام کرو، یہ لڑکی تمہیں بڑے پیار سے سلا دے گی۔ میں ایک لانچ کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، ہم آج ہی رات یہاں سے نکل چلیں گے، ہماری روانگی تک تم عیش کرتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ پھر جیپ کار کے سٹارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز سنائی دی۔ میں 2 اجنبی عورتوں کے پاس تنہا رہ گیا۔ بوڑھی عورت دوسرے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ نوجوان سانولی سلونی سی لڑکی مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اجنبی زبان کی سوچ میرے پلے نہیں پڑی۔ زبان اور سوچیں اجنبی ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا کے تمام انسانوں کے جذباتی تاثرات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ جیسے اجنبی کے ساتھ رات گزارنے کے تصور سے گھبرا رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ویسے میری مسکراہٹ اس قصائی جیسی نہیں تھی جو کسی کو چھری تلے لانے سے پہلے مسکراتا ہے۔ بوڑھی عورت نے مجھے دوسرے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کمرے میں آ کر دیکھا، ایک کھڑکی کے پاس دیوار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جالی دار جھولا تھا جس میں بڑی عمر کے لوگ سوتے ہیں۔ کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق، پرانی سلائی مشین، ایک پرانی سائیکل، میلے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ دوسرے کمرے سے ماں بیٹی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لڑکی کی آواز میں سہمی ہوئی لرزشیں تھیں۔ وہ میرے کمرے میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر بوڑھی عورت نے جبراً اسے میرے کمرے میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ ماں بیٹی کی کچھ مجبوریاں ہوں گی جنہیں ان کی اجنبی زبان سے نہیں سن سکتا تھا۔ کسی حد تک اپنے طور پر سمجھ سکتا تھا، مگر یہ ہم انسانوں کے لیے بڑی شرمناک حقیقت ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی مجبوریوں کا ہی سودا کرتے ہیں۔ اور کرالا بوڑھی عورت کے ہاتھ میں $20 رکھ کر اس کی بیٹی کی جوانی کا سودا میرے لیے کر چکا تھا۔ وہ دروازے کے پاس منہ پھیرے کھڑی تھی۔ میں قریب گیا تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کا خوف دور کروں۔ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، کیا تم انگریزی جانتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس نے 2 انگلیوں کو چٹکی بنا کر جواب دیا، I know a little۔ میں تھوڑا تھوڑا جانتی ہوں۔ گڈ۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے اسے باتوں میں الجھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منزہ۔ بہت خوب۔ منزہ میری بہن کا نام ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے یقینی مترشق تھی۔ میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہا، میں تمہارا بھائی۔ پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میری بہن، اوکے؟ چشم و زن میں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے ہونٹ بار بار کھل رہے تھے پھر بند ہو رہے تھے۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے احسان کا جواب کس طرح دے سکتی ہے۔ آخر اس نے بڑی مشکلوں سے کہا، You paid $20, you call me sister۔ وہ صحیح طور پر اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی، مگر میں سمجھ گیا۔ دراصل اسے حیرانی تھی کہ $20 معمولی رقم نہیں تھی، اور اتنی بڑی رقم دے کر میں اسے بہن بنا رہا تھا۔ میں نے کہا، منزہ، میں نے دولت سے کبھی کسی کی مجبوری نہیں خریدی۔ اب خریدنے کا وقت آیا تو تمہارے آنسو خرید لیے تاکہ یہ آنکھیں تمہیں کبھی نہ رلائیں۔ تم بہت اچھے بھائی، میں تم کو رو رو کے یاد کروں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں۔ کرالا بہت بڑا بدماش، وہ جو بولتا یہ بستی کا لوگ وہی کرتا۔ آج وہ مجھ کو پہلی بار ایسا کرنے کو بولا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، فکر نہ کرو، میں کرالا کو سمجھا دوں گا، تم جلدی شادی کر لو۔ آئی لو نامودہ، میں نامودہ کو چاہتی ہوں۔ یہ نامودہ کون ہے؟ تم اس سے ملو گے؟ میں بلا کر لاؤں؟ میں آرام سے سونے کے لیے آیا تھا، مگر میرے نصیب میں آرام کہاں ہے۔ کسی کو بہن تو سبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بھائی بن کر کم ہی لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ میں نے کہا، جلدی بلا کر لاؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر چلی گئی۔ میں جالی دار جھولے پر آ کر لیٹ گیا۔ جھولا آپ ہی آپ ہولے ہولے ہلنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سونیا کی حیریت معلوم کی۔ وہ ایک بڑے سے ہال میں لمبی سی میز کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میز کے اطراف اور بھی 2 عورتیں اور 3 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، سونیا میری جان، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس کی سوچ نے ناراضگی سے کہا، میرے پاس آ کر بڑا احسان کیا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، میں ہر لمحہ انتظار کرتی رہی۔ سچ بتاؤ کس چڑیل کے پاس تھے؟ جھوٹ بولو گے تو میں مر جاؤں گی۔ میری جان، کبھی کبھی تقدیر چڑیل بن کر یوں پکڑ لیتی ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب میں کیا بتاؤں کہ کتنے مصائب سے گزر کر تم سے ملاقات کر رہا ہوں۔ کیا تم اب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو؟ ابھی تو ذرا خیریت ہے، تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب کام کی بات کرو۔ میز کے اطراف کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے نہیں جانتی۔ اندازے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ تنظیم کے ماسٹر اور مادام ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی آنے والے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی یہاں تمہاری موت کی دستاویزی فلم چلنے والی ہے۔ میں نے کہا،
وہ فلم اس تنظیم کے تمام ماسٹروں کے لیے اہم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سپر ماسٹر بھی اس فلم کو دیکھنے کے لیے وہاں کسی نہ کسی روپ میں موجود رہے گا۔ مجھے جھونپڑی کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے کہا، سونیا، یہاں میرے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد رابطہ قائم کروں گا۔ دیکھو فرحات، پھر غائب نہ ہو جانا، میں تمہارا انتظار۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا کیونکہ منزہ آواز دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جھولے کے پاس منزہ کے ساتھ ایک سانولے رنگ کا صحت مند نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا ہی نام شاید نمودہ ہے؟ وہ انگریزی زبان جانتا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، منزہ میری محبت ہے۔ آپ نے اس کی عزت رکھ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ تم اسے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں ہانگ کانگ کی ایک بندرگاہ پر کام کرتا ہوں۔ 6 ماہ بعد بڑی مشکلوں سے مجھے چھٹی ملی ہے۔ اب میں منزہ کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اچھا کما لیتے ہو۔ ہانگ کانگ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے ذرا ہچکچانے کے بعد کہا، آپ جیسے محسن سے کیا چھپاؤں؟ ہانگ کانگ پورٹ دنیا کی سب سے بدنام بندرگاہ ہے۔ یوں تو میں وہاں ایک معمولی کلی ہوں، مگر کبھی کبھی اسمگلروں کے کام آتا ہوں۔ مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں بھی ہانگ کانگ جانے والا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم سے وہاں کب اور کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں کل منزہ سے شادی کروں گا اور پرسوں سے لے کر ہانگ کانگ پہنچ جاؤں گا۔ آپ کولون کی بندرگاہ پر سٹار فیری کے کسی بھی آدمی سے میرا پتہ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، آپ تو کرالا کے دوست ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں۔ کرالا ایک بہت ہی خطرناک گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو ہانگ کانگ میں بڑا اثر و رسوخ والا آدمی ہوگا۔ ایسے میں بھلا آپ کو میری کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ میں نے کہا، کرالا نے میری خاطر اس خطرناک گروہ سے بغاوت کی ہے۔ اب ہم وہاں کچھ دیر چھپ کر زندگی گزاریں گے۔ وہ اپنی مقامی زبان میں سوچنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے؟ اور کچھ نہیں، بس میں کرالا کو پسند نہیں کرتا، البتہ میں ہر طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ جب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا وہ خطرناک گروہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری خاطر تنہا اس خطرناک گروہ سے نہیں ٹکرا سکتے۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تمہارے پاس بھی اثر و رسوخ کی کمی نہیں ہے، یا تمہاری پس پشت کوئی بہت بڑی طاقت تمہیں سہارا دیتی ہے۔ اس نے کہا، آپ میری ذرا سی بات پکڑ کر میرے متعلق دور تک کیا سرائی کر رہے ہیں؟ میں کوئی پراسرار آدمی نہیں ہوں، بس ایسا ہی ہوں جیسا کہ نظر آ رہا ہوں۔ گہرے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ اس میں غرور نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے سامنے خود کو بڑی سادگی سے پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آدمی کو صرف آدمی ہی نظر آنا چاہیے، کوئی مافوق الفطرت مہلوک نہیں بننا چاہیے۔ میں ہانگ کانگ پہنچ کر تم سے ضرور ملاقات کروں گا، اب مجھے سونے کی اجازت دو۔ وہ مسافہ کر کے رخصت ہو گیا۔ منزہ نے پوچھا، بھائی میں جھولا جھلا کر آپ کو سلا دوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا بھائی ننھا بچہ نہیں ہے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جاؤ، مجھے یقین ہے کہ نمودہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ شرماتی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی آنکھیں بند کر کے سونیا کو دیکھنے لگا۔ اب وہ بڑے حال میں نہیں تھی، کسی چھوٹے سے کمرے میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہلو سونیا، کیا بات ہے؟ تم اس کمرے میں تنہا کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، بڑے حال میں تمہاری فلم چل رہی ہے۔ سپر ماسٹر کا خیال ہے کہ میں تمہاری موت کا منظر دیکھ کر پھر روتے روتے بے ہوش ہو جاؤں گی، اس لیے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا سپر ماسٹر بڑے حال میں موجود ہے؟ ہاں، اس طرح موجود ہے کہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی طلسمی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ مذاق نہ کرو، وہاں بڑی میز کے قریب ایک بہت بڑا کلرڈ شیشہ رکھا ہوا ہے۔ اس شیشے کے پیچھے وہ ایک مائک کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ محض ایک سائے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تم نے کیسے سمجھا کہ وہ سپر ماسٹر ہے؟ اس طرح کہ جب شیشے کے پیچھے اس کا سایہ نظر آیا تو ہال کے تمام ماسٹر اور مادام تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیٹھا تو سب بیٹھ گئے، جب وہ حکم دیتا ہے تو فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ کیا اس طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی سپر ماسٹر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آج میں تمہارے دماغ کے ذریعے سپر ماسٹر کی آواز بھی سن لوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، پھر تو تم جلد ہی اس کے دماغ میں گھس کر بیٹھ جاؤ گے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے سونیا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جو یوگا کے ماہر ہوتے ہیں ان کے دماغ تک میں نہیں پہنچ سکتا، اور سپر ماسٹر نے پوری ایک یوگا کی فوج بنا رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی یوگا کی مشقیں کرتا ہو۔ یہ بات تو تم اس کے دماغ میں جھانک کر بھی معلوم کر سکتے ہو۔ تم بھول رہی ہو، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میری سوچ کی لہریں کسی یوگا کے ماہر کے دماغ تک پہنچیں گی تو سانس کے ایک جھٹکے کے ذریعے فوراً اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سپر ماسٹر اور اس کے کسی بھی ماتحت ماسٹر اور مادام کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ ہاں، پھر تو تمہیں ماسٹروں تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے اسے تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اگر تمہیں ان کے قریب رہنے کا موقع ملے گا تو تم رفتہ رفتہ ایک ایک ماسٹر، مادام اور سپر ماسٹر کے متعلق معلومات حاصل کر سکتی ہو کہ ان میں سے کون کون یوگا کی مشقیں کرتا رہتا ہے۔ بے شک ان معلومات پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ میں آج ہی سے اسی کوشش میں مصروف رہوں گی۔
وہ چند ساتوں کے لیے خاموش ہو گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ اس نے دروازے کے قریب آہٹ سنی تھی۔ میں نے کہا، سونیا، یقیناً تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہاں، شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کمرے میں تنہا کیا کرتی ہوں۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میں تم سے سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہی ہوں۔ نہیں سونیا، تم چوری چوری مجھ سے باتیں کر رہی ہو، اس لیے ایک چور کی طرح ڈر رہی ہو، ورنہ میری فلم دیکھنے کے بعد وہ تمہاری اس چوری کو کبھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ جب ان کی معلومات کے مطابق فرحاد زندہ نہیں ہوگا تو تم کس سے باتیں کرو گی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، میرے دل میں بس یوں ہی اندیشہ سا ہے۔ اچھا، اب تم بتاؤ، صبح سے کیا کرتے رہے اور آپ کہاں سے باتیں کر رہے ہو؟ میں اسے اپنی دن بھر کی آپ بیتی سنانے لگا، لیکن یہ آپ بیتی وہ پوری طرح سن نہیں سکی۔ ایک شخص نے کمرے کا دروازہ کھول کر کہا، مادام سونیا، آپ ہال میں تشریف لے آئیں۔ سونیا کا چہرہ فوراً ہی غم و اندوہ کی اماں جگہ بن گیا، جیسے وہ فرحاد کی موت کا سوگ منا رہی ہو۔ وہ بڑے ہی تھکے ہوئے انداز میں ایزی چیئر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بڑے ہال میں پہنچ گئی۔ بڑی سی میز کے اطراف تنظیم کے وہ تمام ماسٹر اور مادام نظر آ رہے تھے جو دنیا کے مختلف ممالک سے میری دستاویزی فلم دیکھنے آئے تھے۔ ایک طرف دیوار پر ایک چھوٹا سا اسکرین لگا ہوا تھا۔ سونیا نے کلرڈ شیشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، میں نے فرحاد سے مل کر تنظیم سے غداری کی ہے، آپ مجھے موت کی سزا دیں، مگر مجھے ایک بار فرحاد کی فلم دکھا دیں، میں اسکرین پر اس کی صورت دیکھنا چاہتی ہوں۔ کلرڈ شیشے کے پیچھے سے سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، سونیا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس کی فلم دکھا کر تمہارے ماتم کرنے کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سپر ماسٹر کی آواز بڑی گہری اور گونجتی ہوئی سی تھی، سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ سونیا خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر سپر ماسٹر نے حاضرین کو مخاطب کیا، مائی ڈیئر مادام اور ماسٹرز، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ فرحاد کو ایسے وقت موت آئی جب وہ ہماری تنظیم میں شامل ہونے والا تھا۔ بہرحال ایسے خطرناک دشمن کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوست بن جائے یا مر جائے، سو وہ مر چکا ہے۔ ایک ماسٹر نے کہا، تھینکس گاڈ، وہ اپنی ٹیلی پیتھی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ سونیا اسے غصے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی سمجھایا، نہیں سونیا، غصے کا اظہار کرو گی تو کام بگڑ جائے گا۔ تم اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہو جیسے حالات نے تمہیں دوسروں کے تانے سننے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، آج سے فرحاد علی تیمور کا فائل بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سونیا کا ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے ریکارڈ فائل پر غداری کی مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ غداری کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ سب لوگ سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ سونیا سر اٹھا کر اور سینہ تان کر بیٹھی تھی۔ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کا انداز کہہ رہا تھا کہ موت اسے کبھی نہ ڈرا سکے گی۔ سپر ماسٹر نے کہا، سونیا، تمہارے پاس سونگنے کی جو غیر معمولی حس ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم نے بھی کئی مرحلوں پر یہ ثابت کیا ہے کہ فرحاد کی طرح تم بھی ناقابل شکست ہو، لیکن تمہاری صلاحیتیں تمہیں موت کی سزا سے نہیں بچا سکتی، اور نہ ہی فرحاد کے پاس وہ جان ہے کہ تمہارے لیے جان کی بازی لگانے آئے گا۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ سونیا نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری تنظیم میں ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے کہ اس تنظیم کی صرف عورتیں ہی غداری کیوں کرتی ہیں؟ ایک ماسٹر نے جواب دیا، اس لیے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، بہت جلد دشمنوں کے بہلاوے میں آ جاتی ہیں۔ وہاں بیٹھی ہوئی ایک مادام نے غصے سے کہا، لینگویج پلیز، اگر ہم ناقص العقل ہیں تو ہماری ذہانت کا اعتراف کر کے ہمیں مادام کیوں بنایا گیا؟ اگر مرد بہت ہی عقل مند ہوتے ہیں تو پھر وہ عورت کی آغوش میں گر کر اپنے اہم راز کس طرح اگل دیتے ہیں؟ میں اپنے آقا سپر ماسٹر سے درخواست کروں گی کہ ہماری توہین کرنے والے ماسٹر کا محاسبہ کیا جائے۔ سپر ماسٹر نے اپنے اس ماسٹر کو مخاطب کیا، ماسٹر چمپیزی، آپ مادام سے سمجھوتا کریں۔ ماسٹر چمپیزی کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہوئی۔ سونے کی سوچ بتا رہی تھی کہ ماسٹر چمپیزی کسی بنمانس کی طرح لہیم و شعیم قداور بدصورت ہے۔ ایسے لوگ کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتے، لیکن سپر ماسٹر ایسے ہی فولادی انسانوں کو جھکا کر اپنے پاس رکھتا ہے۔ ماسٹر چمپیزی نے کہا، مادام مجھے افسوس ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ نیور مائنڈ، مادام نے کہا، اب ہمیں سونیا سے پوچھنا چاہیے کہ عورتیں غداری پر کیوں آمادہ ہو جاتی ہیں۔ سونیا نے کہا، اس لیے کہ جو آزادی ماسٹروں کو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ مجھے مادام بنانے کے بعد بھی ماسٹر یوشے کے ماتحت رکھا گیا۔ سونیا نے کہا، اس لیے کہ جو آزادی ماسٹروں کو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ مجھے مادام بنانے کے بعد بھی ماسٹر یوشے کے ماتحت رکھا گیا۔ وہ میری مرضی کے خلاف میرے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا اور میں اپنا دامن بچاتی تھی۔ میں نے سپر ماسٹر سے اس کی شکایتیں بھی کی، لیکن ایسے وقت ہم عورتوں کو بے زبان جانور سمجھا جاتا ہے۔ ماسٹر یوشے اپنی ٹیلیپیتھی کے باعث ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مجھ جیسی باصلاحیت مادام کو اس کے سامنے حقیر سمجھا گیا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جسے حقیر سمجھا جائے گا، جس کی شکایتیں نہیں سنی جائیں گی، جس کی آزادی برائے نام رہ جائے گی، وہ عورت دشمنوں کے بہلاوے میں کیوں نہیں آئے گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے تمام لوگوں کو دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا،
سپر ماسٹر، تم فرحاد علی تیمور کی فائل بند کرنے سے پہلے اپنے ان خاص ماتحتوں کو وہ فائل دکھاؤ۔ انہیں معلوم ہوگا کہ فرحاد نے ہمیشہ اس تنظیم کی عورتوں کو اپنے اعتماد میں لے کر تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا رہا؟ اس لیے کہ فرحاد ہم عورتوں کو حقیر نہیں سمجھتا تھا، ہمیشہ محبت اور ہمدردی سے پیش آتا تھا اور ہماری شکایتیں اتنی توجہ سے سنتا تھا جیسے وہ سب اس کا ذاتی مسئلہ ہو۔ سپر ماسٹر، ایک فرحاد کے مر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں فرحاد جیسے دوسرے ذہین لوگ بھی مر چکے ہیں۔ نہیں، فرحاد پیدا ہوتے رہیں گے اور اس تنظیم کی کمزوری کو سمجھ کر یہاں کی عورتوں کو اپنے اعتماد میں لیتے رہیں گے۔ میں مرنے سے پہلے تمہاری بہتری کے لیے مشورہ دیتی ہوں کہ اپنی تنظیم سے عورتوں کو نکال دو یا پھر انہیں مردوں کے برابر حقوق اور آزادی دو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوگی۔ تھوڑی دیر تک کسی نے کچھ نہیں کہا، پھر سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ تم نے تنظیم کی جو کمزوری بیان کی ہے وہ قابل غور ہے۔ انسان حالات سے مجبور ہو کر قاتل بنتا ہے اور اس کے حالات قابل غور ہوتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قاتل ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ اسی طرح تمہاری غداری کی وجوہات جو کچھ بھی ہوں، تم بہرحال میں غدار کہلاؤ گی اور سزائے موت تمہارا مقدر ہے۔ میں نے سونیا کو سوچ کے ذریعے ہدایت دی، وہ اسی کے مطابق کہنے لگی۔ یہ میری غداری کی معقول وجوہات ہیں جنہیں تم تسلیم کرتے ہو، لہٰذا تسلیم شدہ حقائق کے پیش نظر تمہیں اپنے فیصلے میں ذرا سی لچک پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی تم رحم کی اپیل کرتی ہو کہ سزائے موت نہ دی جائے؟ نہیں، جو عورت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتی رہی ہو وہ گڑ گڑا کر کبھی زندگی کی بھیک نہیں مانگے گی۔ پھر کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو، تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری پسند کی موت مرنے دیا جائے۔ سب لوگ اسے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سپر ماسٹر نے کہا، اپنی پسند بتاؤ۔ میں اپنی زندگی کے لیے لڑتے ہوئے مرنا چاہتی ہوں۔ سپر ماسٹر فوراً ہی کچھ نہ بول سکا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، فرحاد تو مر چکا ہے، اب تم کس کے سہارے موت سے بچ نکلنے کی توقع کرتی ہو؟ سونی نے سنسناتی ہوئی گولی کسی آواز میں کہا، سپر ماسٹر، جو عورت فرحاد کے بازوؤں میں کھیل چکی ہو اسے جبری موت کے بازو نہیں توڑ سکتے۔ میری آخری خواہش پوری کرنے سے ہچکچاتے کیوں ہو؟ تمہاری تنظیم دنیا کے گوشے گوشے میں ہے، یہاں ایک سے ایک فولادی جسم اور فولادی ذہن کے ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس عمارت سے نکل کر صرف 100 گز جانے کا موقع دو اور اپنے شکاریوں کو میرے پیچھے لگا دو، پھر تماشا دیکھو شکار کون ہوتا ہے۔ ماسٹر چمپیزی اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر گراتے ہوئے بولا، سپر ماسٹر، یہ 2 کوڑی کی عورت ہم تمام ماسٹروں کو چیلنج کر رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کی آخری خواہش پوری کریں، میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ سونی نے مذاق اڑانے کے انداز میں مسکرا کر کہا، یہاں دوسرے ماسٹر بھی ہیں مگر انہیں غصہ نہیں آیا، اور جنہیں غصہ نہیں آتا وہی ذہین اور وقت پر کامیابی سے کچھ کر گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تمہارے جیسے گرجتے ہوئے بادل سے ٹکرانا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سونیا کے طنز اور اطمینان نے ماسٹر چمپیزی کو اور مشتعل کر دیا۔ وہ غصے میں اپنی کرسی اٹھا کر سونیا پر پھینکنا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک فائر ہوا، کرسی گر پڑی۔ ماسٹر چمپیزی اپنے زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے تھام کر فائر کرنے والے کو غصے سے دیکھنے لگا۔ مسلح نوجوان نے کہا، سپر ماسٹر کی موجودگی میں کسی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماسٹر چمپیزی، تم حراست میں رہو گے، چپ چاپ اس حال سے باہر نکلو۔ چمپیزی نے زخمی شیر کی طرح گراتے ہوئے اپنے آس پاس دیکھا۔ 4 نوجوان ریوالور لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان ہتھ کڑی پہنانے کے لیے آگے بڑھا تو چمپیزی اسے کاٹ کھانے کے انداز میں اس کی طرف گھوم گیا۔ نوجوان سہم کر پیچھے چلا گیا۔ سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، ماسٹر چمپیزی، اپنی جگہ کھڑے رہو، میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے جیسے درندوں کو پالنا میری ہابی ہے، لہٰذا مجھے مجبور نہ کرو کہ تم پر گولی چلانے کا حکم دوں۔ چمپیزی نے کالرڈ شیشے کی طرف گھوم کر کہا، سپر ماسٹر، کسی درندے کو پالنے کے لیے اس کی من پسند خوراک مہیا کرنی پڑتی ہے۔ میری خوراک یہ مغرور عورت ہے، آپ اسے میرے سامنے لا کر ڈال دو۔ وہ سونیا کو دیکھ کر یوں جبڑے چلانے لگا جیسے خیال ہی خیال میں سے کچا چبا رہا ہو۔ سپر ماسٹر نے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ فی الحال ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق سونیا بیمار اور کمزور ہے۔ معقول علاج کے بعد اس کے جسم سے گرلاش کا زہر بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو ہم اسے عمارت سے نکلنے کا موقع دیں گے اور تم اسے شکار کرو گے۔ چمپیزی نے اقرار میں سر ہلا کر کہا، ہاں، بیمار قیدی کو سزائے موت نہیں دی جاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مغرور عورت بیمار ہے۔ اوکے، میں انتظار کروں گا کہ یہ صحت یاب ہو کر میرے ہاتھوں مرے۔ سپر ماسٹر نے حکم دیا کہ چمپیزی کو دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کی جائے، اور اس بار وہ درندہ چپ چاپ حال سے باہر چلا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ سپر ماسٹر بے حد ذہین تھا۔ وہ درندہ صفت مجرموں کی نفسیات کو خوب سمجھتا تھا اور بڑی آسانی سے انہیں اپنا محکوم بنا کر رکھتا تھا۔ وہ چمپیزی جو زخمی ہو کر 4 ریوالوروں کی زد میں بھی حال سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، اسے سپر ماسٹر نے بڑی ذہانت سے چپ چاپ جانے پر راضی کر لیا۔ تو اس کے جانے کے بعد سپر ماسٹر نے دوسرے ماسٹروں کو مخاطب کیا، ماسٹر تن سنگھ، تم نے کہا تھا کہ چمپیزی کو اگر یوگا کی مشق کرائی جائے تو اس کے دماغ سے گرمی نکل جائے گی،
مگر 6 ماہ کے بعد بھی یہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ماسٹر تن سنگھ کا نام سن کر میری دلچسپی بڑھ گئی۔ مرجانہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس تنظیم میں ماسٹر تن سنگھ کی بڑی اہمیت ہے، وہی یوگا فوج کو تربیت دے رہا ہے۔ میں اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا جو لوگ سانسوں کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ اپنے نفس پر اور بھڑکتے ہوئے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ ہماری یوگا فوج کے کتنے ہی نوجوان اس بات کا ثبوت ہیں۔ بٹر فلائی اور ماسٹر ین فان نے بڑے سکون اور سنجیدگی سے فرہاد جیسے سرکش انسان کو دوستی پر آمادہ کر لیا تھا۔ خود آپ یوگا کی مشقیں کرنے کے دوران اس کے فوائد کو سمجھ سکتے ہیں، مگر چمپینزی ایک بالکل ہی مختلف انسان ہے، بلکہ میں اسے انسان نہیں سمجھتا۔ اس کے دماغ میں انسانوں جیسی کوئی بات نہیں، یہ جانوروں کی طرح سوچتا ہے۔ وہ بڑی ہی دھیمی آواز میں اور بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ سانسوں کی مشق کرنے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ہر طرح کے نشے سے پرہیز کیا جائے، مگر چمپینزی شراب اور شباب کا رسیا ہے۔ شراب اور عورت، یہ دونوں ہی چیزیں آدمی کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گرم تاثیر رکھنے والی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، لیکن وہ بعض اوقات کچا گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ ایسا شخص یوگا کی ابتدائی مشق بھی نہیں کر سکتا۔ میں اسے 6 ماہ سے سمجھاتا تھک گیا ہوں، یہ میرے بس کا آدمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تن سنگھ خاموش ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ سب سے اہم معلومات یہ کہ سپر ماسٹر بھی یوگا کی مشقیں کر رہا تھا، یعنی میں کسی موقع پر بھی اس کے دماغ سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ ماسٹر تن سنگھ نے یوگا کے سلسلے میں بٹر فلائی اور ماسٹر ین فن کا حوالہ دیا تھا اور دوسرے ماسٹروں کو مثال بنا کر پیش نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ دوسرے ماسٹر یوگا سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یوگا فوج صرف نوجوان عورتوں اور مردوں پر مشتمل ہے۔ اتنی معلومات حاصل ہو جانے کے باوجود میں نے سوچا کہ مجھے آئندہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور پیش آنے والے حالات کے مطابق ان معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اس وقت سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، اچھی بات ہے مسٹر تن سنگھ، میں چمپینزی کو اپنے طور پر ہینڈل کروں گا۔ میں آپ کو ایسے شاگرد دے کر پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ ماسٹر تن سنگھ نے کہا، سپر ماسٹر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یوگا فوج تیار ہونے کے بعد آپ میری بیٹی کو مجھ سے ملائیں گے۔ وہ یوگا فوج تیار ہو چکی ہے۔ ماسٹر تن سنگھ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، مگر میں یہ نہیں مانتا کہ یوگا فوج تیار ہو چکی ہے۔ اس آرمی کا کوئی نوجوان 20-25 منٹ سے زیادہ سانس نہیں روک سکتا۔ آپ تقریباً 6-7 گھنٹے تک حبس دم کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ آپ میرے نوجوانوں کو اپنے جیسا بنا دیں، پھر آپ کی بیٹی آپ کو مل جائے گی۔ ماسٹر تن سنگھ نے پریشان ہو کر کہا، کسی کو اپنے جیسا بنانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسی صلاحیتیں اپنی ذاتی محنت اور لگن سے پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے دل کی صفائی اور روح کی پاکیزگی لازمی ہے، اور یہ صفات آپ کی تنظیم کے کسی آدمی میں نہیں ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، آپ مجھ سے بحث نہ کریں، میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، آپ کی بیٹی کی بھلائی اسی میں ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ماسٹر تن سنگھ دل برداشتہ ہو کر چپ چاپ وہاں سے جانے لگا۔ میں نے سونیا سے کہا، میری جان، یہ ماسٹر تن سنگھ مجبور اور مظلوم ہے، موقع ملے تو اسے دوستی کرو، ہم اس کی بیٹی کے کام آئیں گے، ہمارے کام آئے گا۔ سونی کی سوچ نے کہا، فرحاد، میرے خیال میں اگر تم سوچ کے ذریعے تن سنگھ سے رابطہ قائم کرو تو یہ تمہارا راز زبان پر نہیں لائے گا۔ نہیں سونیا، وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی خاطر کسی موقع پر میرے دماغی رابطے کی بات سپر ماسٹر سے کہہ دے گا۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اتنی بڑی دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہ جان سکے کہ میں زندہ ہوں۔ اسی وقت میں نے سونیا کے دماغ سے سپر ماسٹر کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، سونیا، تم بھی یہاں سے جاؤ، ڈاکٹر کی طرف سے تمہاری صحت یابی کی تصدیق ہوگی تو تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی۔ سپر ماسٹر اب ماسٹر ین فون کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ماسٹر، آپ ہانگ کانگ کے ریڈ پاور کی رپورٹ پیش کریں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سونیا ہال سے باہر آ گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب چونکہ سونیا کا دماغ نہیں سن رہا تھا، اس لیے میں بھی ہال میں ہونے والی گفتگو نہ سن سکا۔ اب سونیا 2 مسلح نوجوانوں کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ عمارت سے باہر آ کر ایک کار میں بیٹھ گئی۔ اس کی سوچ بتا رہی کہ وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا، سونیا، تم اتنے اہم موقع پر ہال سے باہر آ گئی۔ سپر ماسٹر ریڈ پاور کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ سونیا نے پوچھا، یہ ریڈ پاور کیا بلا ہے؟ ریڈ پاور ایک تنظیم ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں سپر ماسٹر کی تنظیم سے ٹکراتی ہے۔ سنا ہے ہانگ کانگ میں ریڈ پاور کا بڑا زور ہے۔ اگر تم ہال میں موجود رہتی تو اس سلسلے میں بہت سی معلومات حاصل ہو جاتی۔ بہرحال تم بھی مجبور تھی۔ اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ میں اپنی آخری خواہش پر کس طرح عمل کروں؟ ایسی جلدی کیا ہے؟ جب تک تمہارا علاج ہو رہا ہے اچھی طرح آرام کرتی رہو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتی رہو۔ ذرا کار سے باہر دیکھو کہ تم کہاں سے گزر رہی ہو۔ یہ تو میں بتانا بھول ہی گئی تھی، میں فرینکفرٹ میں ہوں۔
ماسٹر یوشے کے ساتھ یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں اور اس شہر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھر تو تم فکر نہ کرو، آرام کرو، مجھے بھی آرام کرنے دو۔ کیا مجھ سے پیچھا چھڑا رہے ہو؟ نہیں میری جان، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ پچھلی رات سے سونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اب اجازت دو۔ میں نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر اس چونپڑی کے کمرے کو دیکھا جہاں میں ایک جالی دار جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ خیال خوانی بھی کیا علم ہے، ابھی میں ہزاروں میل دور فرینکفرٹ میں سونیا کے پاس تھا اور اب میں منیلا کی بستی میں واپس آ گیا تھا۔ یہ ٹیلی پیتھی باعث رحمت بھی تھی اور باعث زحمت بھی، کیونکہ کھانے پینے اور وقت پر سونے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایات دی۔ اب میں نہایت سکون سے سوتا رہوں گا۔ اگر کمرے کے دروازے پر ذرا سی بھی آہٹ ہوگی تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ ٹیلی پیتھی کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ دماغ کو ہدایت دی جائے تو کانٹوں کے بستر پر نیند آ جاتی ہے، اور وہ جالی دار جھولا تو میری منہ بولی بہن کا تھا۔ پھر ایک پاکیزہ محبت کی چھاؤں میں مجھے نیند کیسے نہ آتی۔ میں طویل بیداری کے لیے بڑے سکون سے سو گیا۔ میرا خیال تھا کہ کرالا وہاں سے فرار ہونے کے انتظامات کرنے کے بعد مجھے لے جانے آئے گا، یعنی مجھے 2-3 گھنٹوں کی نیند بمشکل نصیب ہونے والی تھی، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ میرے دماغ نے مجھے بیدار نہیں کیا کیونکہ کمرے کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ پھر میرے دماغ کو کیا پڑی تھی کہ وہ میری نیند میں مداخلت کرتا، لہٰذا رات سے صبح ہو گئی۔ جھولے کے پاس کھلی ہوئی کھڑکی سے تیز دھوپ مجھے آنچ دینے لگی۔ اس کے باوجود میں بڑی بے حسی سے سوتا رہا، اس لیے کہ سونے، جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے کا عمل دماغ کے اشاروں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ آخر دن کے 12 بجے یک بیک میری آنکھ کھل گئی۔ منزہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ رہی تھی۔ میں حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں دوسرے دن دوپہر تک سوتا رہا ہوں۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک بات آئی۔ میں نے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ جب تک میرے دروازے پر کوئی نہ آئے میری آنکھ نہ کھلے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نہ آتا، شام تک نہ آتا، پورے ایک دن تک نہ آتا، پورے 1 سال تک نہ آتا، تو کیا میں اسی طرح تا قیامت سوتا رہ جاتا؟ یہ تو خود کو جیتے جی مار ڈالنے والی بات تھی۔ میں نے دل میں توبہ کی کہ آئندہ دماغ کو اس قسم کی احمقانہ ہدایت نہیں دوں گا۔ منزہ نے قریب آ کر کہا، بھائی میں آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر ہو گئی، نمودہ ملنا چاہتا ہے۔ اس نے الٹی سیدھی انگریزی میں بڑی مشکل سے یہ بات کہی۔ میں نے کہا، نمودہ کو یہاں لے آؤ۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ اب تک کرالا واپس کیوں نہیں آیا۔ میں نے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کیا، اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میری سوچ کی لہریں ایسے کسی شخص کو تلاش نہیں کر سکتی جس کے پاس جاگتا ہوا دماغ نہ ہو، اور کرالا کی گمشدگی بتا رہی تھی کہ اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے سو چکا ہے۔ پتہ نہیں بیچارہ کیسے مارا گیا یا طبی موت مر گیا۔ وہ مجھے مونٹو سمجھ کر میرے بہت کام آیا تھا۔ میں جھولے سے باہر آ گیا۔ نمودہ نے کمرے میں آ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کیوں اتنی دیر تک سو رہے ہیں، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک رات کا جاگا ہوا تھا، اس طرح نیند پوری ہو گئی، اب کل سے بھوکا ہوں، لہٰذا پیٹ بھرنا چاہیے۔ منزہ نے دروازے سے دیکھا کہ میں پیٹ پر ہاتھ پھیر کر انگریزی میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور نمودہ سے مقامی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ نمودہ نے مجھ سے کہا، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، آپ کے لیے کھانا تیار ہے، مگر آپ کو یہاں کا کھانا پسند نہیں آئے گا، میں آپ کے لیے کسی بڑے ہوٹل سے کھانا لے آتا ہوں۔ وہ جانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں، میں اپنی بہن کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، تم ہوٹل جانے کی تکلیف نہ کرو۔ اس نے یہ بات منزہ کو بتائی تو وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس وقت مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کو خوش کر کے اپنے دل کو بھی کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اب غسل کرنے کا مسئلہ تھا۔ میرے چہرے پر مونٹو کا جو میک اپ تھا وہ بنیادی طور سے کمزور تھا۔ غسل کرنے کے بعد اس کی کمزوری ظاہر ہو جاتی۔ نمودہ نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں سمجھ گیا، آپ شاید کرالا کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہاں، اس نے پچھلی رات آنے کا وعدہ کیا تھا، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، کسی نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گولی مار دی ہے۔ میں چونک کر اس کا منہ تکنے لگا اور اس بہانے اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں مونٹو کو نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھیوں نے ہی کرالا اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، مونٹو بھی کرالا کا ساتھی ہے، میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی سوچ نے پریشان ہو کر کہا، اوہو، بار بار یہی خیال آتا ہے کہ مونٹو کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر اس نے منزہ کو بہن بنا کر انسانی ہمدردی اور محبت کی پاکیزگی کا ثبوت دیا ہے، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر مونٹو پوچھے گا کہ کرالا کو کس دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا ہے تو میں کیا یہ حقیقت بتا دوں گا کہ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی سوچ روانی میں کہتی چلی گئی کہ میرا تعلق ریڈ پاور کی تنظیم سے ہے۔ میں کولون کی بندرگاہ پر ایک معمولی کلی کے بھیس میں ریڈ پاور کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ میں نے کرالا وغیرہ کو اس لیے مار ڈالا ہے کہ وہ ہمارے بدترین دشمن تھے، اور وہ میری منزہ کی عزت کا سودا کرنے آیا تھا۔ نہیں، میں مونٹو کو یہ حقیقت نہیں بتاؤں گا۔
کرالا اس کا دوست تھا، اسے دکھ پہنچے گا۔ میں اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور بظاہر سر جھکائی یوں کھڑا تھا جیسے کرالا کی موت پر افسوس کر رہا ہوں۔ افسوس تو واقعی تھا، اگر نیند مجھ پر غالب نہ آتی تو میں کرالا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اسے ضرور بچا لیتا، مگر اب سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ میں کرالا کی تقدیر سے لڑ تو نہیں سکتا تھا۔ نمودہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ کرالا آپ کا بہترین دوست تھا، اگر میں جائے واردات پر ہوتا تو جان کی بازی لگا کر اسے بچا لیتا۔ میں نے کہا، جس کے دن پورے ہو جاتے ہیں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ میں ہانگ کانگ کس طرح جاؤں گا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس جھونپڑی سے باہر نہ نکلیں۔ کرالا کے دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کرالا کا دشمن تو وہ خود ہی تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سپر ماسٹر کی تنظیم کے لوگ اس مونٹو کو تلاش کر رہے ہوں، جو ایک بستی تباہ ہونے کے بعد مرجانہ کے ساتھ منیلا آیا تھا اور اینک والے جاسوس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد کرالا کے ساتھ فرار ہو گیا تھا، اور وہ مونٹو میں ہی تھا۔ میں غسل کرنے کے لیے کمرے کے پیچھے باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم بھی بانس کی دیواروں سے بنایا گیا تھا۔ میں نے مونٹو کے میک اپ کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے سر کو اچھی طرح دھویا، چہرے پر صرف پانی کے چھپٹے مارے، پھر گردن سے نیچے باقاعدہ غسل کیا۔ اس کے بعد وہی میلا لباس پہن کر کمرے میں واپس آ گیا۔ وہاں فرش پر چٹائی بچھا دی گئی تھی۔ اس پر ایک پلیٹ میں آٹے کی روٹیاں اور دوسری پلیٹ میں جھینگے کا سالن اور تیسری پلیٹ میں بھنے ہوئے مسالے دار کیکڑے رکھے ہوئے تھے۔ نامودہ نے میرے لباس کو دیکھ کر کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی لباس ہے۔ آپ روٹی کھائیں، میں آپ کے لیے دوسرا لباس ابھی لاتا ہوں۔ وہ باہر جانے لگا۔ میں نے کہا، نمودہ، ابھی تم نے کہا تھا کہ باہر دشمن مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جس تنظیم سے میں بغاوت کر کے یہاں پہنچا ہوں، اس تنظیم کے ریکارڈ روم میں میرا مکمل ریکارڈ اور تصویریں موجود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہانگ کانگ میں بھی دشمن میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ نمودہ نے کہا، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ہانگ کانگ میں میرے جانثار دوستوں کی کمی نہیں ہے، ہم سب تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں نے فوراً اس کی سوچ میں کہا، لیکن اس مونٹو کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ اس نے منزہ کو اپنی بہن بنایا ہے، اس نیکی کے صلے میں اسے مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ ہانگ کانگ جانے کی بجائے کسی دوسرے ملک چلا جائے، دوسری جگہ وہ زیادہ محفوظ رہے گا۔ اس کی سوچ نے کہا، نہیں، میں اسے یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ آخر کیوں نہیں دوں گا؟ ہم اسے جان بوجھ کر خطرے کی جگہ لے جانا اور پھر اس کی حفاظت کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ وہ جھنجھلا کر سوچنے لگا، میں یہ کیوں بھول جاتا ہوں کہ اسے ہانگ کانگ لے جانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ماسٹروں کی تنظیم کے لوگ مونٹو کو وہاں دیکھ کر اسے گرفتار کرنے یا مار ڈالنے کے لیے اس پر بار بار حملے کریں گے اور ہمارے ریڈ پاور کی نظروں میں آتے رہیں گے۔ مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہیے، میں مونٹو کو ضرور ہانگ کانگ لے جاؤں گا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، نمودہ، کس الجھن میں پڑ گئے ہو؟ پہلے تو وہ چونک گیا، پھر اس نے جلدی سے بات بنائی، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کس قسم کا لباس مناسب ہوگا۔ میں نے چٹائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ایسا لباس جسے پہننے کے بعد مجھے دشمنوں کی نظر نہ لگے۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں جھینگے کے سالن سے روٹی کھانے لگا۔ منزہ نے میری طرف کیکڑے کی ڈش بڑھائی تو میں نے کہا، میں کیکڑے نہیں کھاتا۔ دس از ویری ٹیسٹی۔ وہ اٹک اٹک کر بولنے لگی کہ وہ بڑا لذیذ سالن ہے۔ میں نے کہا، سنا ہے سور کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور شراب بھی مزہ دیتی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ہر مزیدار چیز چکھا جائے۔ کیا تم شراب پیتے نہیں؟ میں یہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایسی چیزیں حرام ہیں، مگر فوراً ہی یاد آ گیا کہ میں مونٹو کے روپ میں باتیں کر رہا ہوں۔ نہیں منزہ، میں ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتا جو نشہ لاتی ہوں اور بہکاتی ہیں۔ تم بھی بہت اچھی ہو۔ کیا آج تمہاری شادی ہے؟ وہ ایک دم سے شرما گئی، پھر مسکراتی ہوئی میرے پاس سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے سونیا کو کال کیا۔ ہیلو سونیا، کیا بات ہے؟ تم بالکل سست پڑی ہوئی ہو۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے جسم سے زہر آلود خون نکال کر دوسرا خون دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر تجربہ کر رہا ہے کہ ایسے طریقہ کار سے میرے بلڈ کو کتنی جلدی ریفائن کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا دیانتداری سے تمہارا علاج کیا جا رہا ہے؟ ہاں، ڈاکٹر مخلص ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایسے کہ میں اپنے لیے راستے ہموار کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر کو ہی ہموار کیا ہے، بیچارہ آخر آدم کی اولاد ہے، مجھ سے عشق کرنے لگا ہے۔ اللہ رحم کرے بیچارے پر۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم پر عاشق ہونے کے بعد وقت پر کھانا اور سونا نصیب نہیں ہوتا۔ مرحوم فرحات کی زندہ مثال موجود ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اب اسے بھوک نہیں لگتی، سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے تو میں چلی آتی ہوں۔ کیا بستر پر؟ شٹ اپ غلیظ کہیں کہ، اب تم سنجیدگی سے باتیں نہیں کرو گے؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بہت دنوں سے فرصت میں غیر سنجیدہ ہونے کا موقع ملا ہے، اگر تم ڈانٹ رہی ہو تو چلو سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ نہیں فرحات، تمہاری زندہ دلی اچھی لگتی ہے، کاش کہ تم اس وقت میرے پاس ہوتے۔ میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب بستر پر ہوں، تمہارے
دل اور دماغ کی چور تنہائی میں ہوں؟ ذرا اپنے بدن کی ایک ایک مٹھاس کو ٹٹولو تو معلوم ہوگا کہ یہ مٹھاس ہو رہا کہاں نہیں ہے۔ وہ جذبوں سے نہال ہو کر تکیے کو سینے سے لگا کر بیچنے لگی۔ میں نے کہا، ہو چکی کام کی باتیں، میری جان وہ تکیا ہے۔ وہ منہ چھپا کر بولی، نکل جاؤ میرے دماغ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بھائی چلا جاؤں گا، کام کی باتیں تو کر لو۔ کوئی بات نہیں ہے، شام کو ملاقات کرنا، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ میں بھاگ کر جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ جھینگے کا سالن، روٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ بہت دنوں بعد میں نے گھر کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ میں چٹائی پر سے اٹھ کر جھولے میں آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ راوی چین لکھ رہا تھا اور میں اس لکھے پر عمل کر رہا تھا۔ آرام سے لیٹنے کے بعد نمودہ کا خیال آیا۔ میں اس خیال کی ڈور کو تھام کر دماغ کی اسکرین پر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ بدھ مت کے ایک چھوٹے سے مندر میں کسی بھکشو سے باتیں کر رہا تھا۔ چونکہ مقامی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید شادی کے ہی سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مندر سے باہر آیا۔ اس سے بھی وہ مقامی زبان میں باتیں کرتا رہا۔ ان حالات میں اگر میں اسے انگریزی زبان کی طرف مائل کرتا تو وہ اس کے لیے غیر فطری سی بات ہوتی، اس لیے میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ وہ تنہا ہوگا تو میں اس کی سوچ کو انگریز بناؤں گا۔ مگر چونکہ شادی کا مبارک موقع تھا اس لیے یار دوست پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایک کاٹیج میں پہنچتے ہی کئی دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ ان دوستوں میں سے ایک نے چینی زبان میں سے کچھ کہا۔ نمودہ چینی زبان میں سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ نہیں کتنی زبانیں وہ جانتا تھا۔ میں نے بیزار ہو کر اس کے دماغ سے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس کے ایک ساتھی نے اسے انگریزی زبان میں مخاطب کیا۔ نمودہ مبارک ہو، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماسٹروں کی ایک بستی اجاڑ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب تمہاری ترقی ہوگی۔ تب مجھے پتا چلا کہ نمودہ کو شادی کی نہیں بلکہ اس کے کسی کارنامے کی مبارکباد دی جا رہی ہے اور اس کے بعد تمام ساتھی ریڈ پاور کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمودہ مبارکباد دینے والے سے کہہ رہا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آئندہ بھی مجھے موقع دیا جائے گا تو میں ماسٹروں کی تنظیم کے چکے چھڑا دوں گا۔ کل صبح ہی میں اپنے ان 5 ساتھیوں کے ساتھ اس بستی میں پہنچ گیا تھا۔ ہم نے وہاں دیکھا ماسٹر جن فان کے آدمی جاپان سے ایک طیارہ اغوا کر کے لائے تھے۔ افسوس کے طیارے پر ہمارے قابض ہونے سے پہلے ہی وہ تباہ کر دیا گیا۔ میں اس مشن کی مکمل رپورٹ تیار کر چکا ہوں۔ میں حیرانی سے نمودہ کی باتیں سن رہا تھا۔ منزہ سے شادی کرنے کا سہرا تو ایک طرف رہا، وہ ماسٹروں کی ایک بستی اجاڑنے کا سہرا بھی اپنے سر پر باندھ رہا تھا، جبکہ میں نے اس بستی میں اس کی پرچھائی تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرنے والے نے ایک چینی باشندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اور مسٹر لیوچن تم سے وہ رپورٹ حاصل کرنے آئے ہیں۔ نمودہ نے کہا، آپ لوگوں نے خواہ تکلیف کی، میں آج رات خود ہی وہ رپورٹ لے کر ہانگ کانگ پہنچنے والا تھا۔ لیوچن نے اس بار انگریزی زبان میں کہا، نہیں مسٹر نمودہ، ماسک مین نے حکم دیا ہے کہ وہ رپورٹ ہمارے حوالے کی جائے۔ ثبوت کے طور پر یہ ٹوکن موجود ہے۔ اسے لے کر تحریری رپورٹ ہمیں دے دو۔ یہ کارنامہ انجام دینے کی خوشی میں تمہیں 1 ہفتہ کی چھٹی دی گئی ہے۔ تم اطمینان سے ہنی مون مناؤ۔ نمودہ نے وہ ٹوکن لے کر کہا، آپ دونوں یہاں تشریف رکھیں، میں اس رپورٹ پر نظر ثانی کرنے کے بعد ابھی اسے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، مجھے اپنی تیار کی ہوئی رپورٹ کو پھر ایک بار غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہوگی تو میں ابھی درست کر دوں گا۔ میں نے اس کی سوچ میں تشویش کا اظہار کیا۔ اگر یہ من گھڑنٹ رپورٹ ہر طرح سے مکمل ہوئی تب بھی اپنے ساتھیوں سے خطرہ رہے گا ان میں سے کوئی کسی موقع پر مخالف بن کر اس فراڈ رپورٹ کا بھید نہ کھول دے۔ اس کی سوچ نے بڑے اعتماد سے کہا، نہیں، ہم 6 ساتھی ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہیں مگر آپس میں کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے کمرے میں پہنچ کر ایک سوٹ کیس کھولنے کے بعد ایک چھوٹا فائل نکال رہا تھا۔ پھر وہ فائل کے کاغذات کو ترتیب وار پڑھنے لگا۔ اس میں ریڈ پاور کے سربراہ ماسک مین کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا کہ نمودہ اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ منیلا کی دور افتادہ بستی میں مخالف تنظیم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے گیا تھا۔ وہاں ان لوگوں نے ایک جاپانی طیارے کو دیکھا جس میں کچھ قیدی باہر لائے جا رہے تھے۔ ان قیدیوں میں کرنل، اس کی بیٹی اور اس کا باڈی گارڈ قابل ذکر تھے۔ کرنل نے بستی میں پہنچتے ہی ایک نوجوان کے اسٹین گن پر قبضہ کر لیا اور بستی کے سربراہ اور 2-4 دشمنوں پر فائر کرنے کے دوران خود ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے دوران کرنل کے دوسرے ساتھی بھی مارنے بننے پر آمادہ ہو گئے۔ نمودہ اور اس کے ساتھیوں نے چھپ کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس سے کرنل کے آدمیوں کو شے مل گئی۔ وہ سب جم کر لڑتے رہے اور مرتے رہے۔ ماسٹر کی تنظیم کے نوجوانوں نے شاید یہ سوچا کہ قیدی کہیں طیارہ لے کر فرار نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے بوم کے ذریعے اس طیارے کو تباہ کر دیا، لیکن وہ لوگ بھی تباہی سے نہ بچ سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی وہ بستی کھنڈر بن گئی۔ وہاں ہر طرف انسانی لاشیں نظر آنے لگی۔ جاپانی طیارے میں آنے والے تمام قیدی مقابلے کے دوران مارے گئے۔
मास्टर जनफान के 3 मसल्ला नौजवान जो जिंदा बचे थे, उन्हें नमूदा ने हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग की, लिहाजा जवाबन नमूदा को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके नतीजे में वो तीनों भी मारे गए। इसके बाद जब नमूदा अपने साथियों के साथ बस्ती में दाखिल हुआ तो उन्हें एक जीप कार की आवाज़ सुनाई दी। बाद में पता चला कि मरचाना और मोंटो रिकार्ड रूम वाले कॉटेज को आग लगाकर फरार हो गए हैं। नमूदा ने मनीला तक इनका पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। फिर रात को इत्तला मिली कि मास्टरों की तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले कराला और उसके दूसरे साथी मोंटो के साथ गरीबों की बस्ती में देखे गए। नमूदा के साथियों ने उन्हें घेर लिया। वो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने धमकियां दी, भी फायरिंग की। कराला, इसके साथी मारे गए। मोंटो फिर फरार होने में कामयाब हो गया। अब नमूदा के साथी उसे तलाश कर रहे हैं। ये नमूदा की रिपोर्ट का खुलासा था। उसने कमाल अय्यारी से ऐसी रिपोर्ट पेश की थी कि सुपर मास्टर की अहम बस्ती की तबाही का कारनामा उससे मौसूम होता और उसे उसके साथियों को रेड पावर की तंजीम में काबिल कदर तरक्की दी जाती। जब वो रिपोर्ट पर नजर सानी कर चुका तो मैं इसके दिमाग को टटोलने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि नमूदा को मरचाना और मोंटो के फरार का इल्म कैसे हुआ। नमूदा की सोच ने कहा, जब मुनज़्ज़ा ने रात को आखिरी खबर दी कि कराला और मोंटो इसकी झोंपड़ी में गाहक की हैसियत से आए थे, तो उस वक़्त मैं मोंटो से मिलने गया और मेरे 5 साथियों ने बंदरगाह के करीब कराला उसके साथियों को घेर लिया। कराला हमसे दोस्ती करना चाहता था। उसने यकीन दिलाया कि वो लोग मास्टरों की तंजीम से बगावत कर चुके हैं और रेड पावर की पनाह में रहना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा, पहले बगावत की वजह बताओ। तब कराला ने बताया कि मास्टरों की एक अहम बस्ती किस तरह तबाह हुई, फिर मरचाना और मोंटो किस तरह वहाँ से मनीला पहुंचे और ऐनक वाले जासूस के चुंगल में फंस गए। वहाँ मरचाना मर गई और कराला अपने दोस्त मोंटो को लेकर मुनज़्ज़ा की झोंपड़ी में पहुंच गया। नमूदा की सोच कह रही थी और मैं सुन रहा था। आखिर में इसकी सोच ने कहा, मैंने कराला से तमाम मालूमात हासिल करने के बाद उसे और उसके साथियों को गोली मार दी और फिर मैंने अपने साथियों को ये तदबीर बताई कि हम किस तरह इस कारनामे का सेहरा अपने सर बांध सकते हैं। सभी साथी मेरी इस प्लानिंग से मुतफिक हो गए, मगर इनका मशवरा था कि मोंटो को भी मार दिया जाए और मैं मुनज़्ज़ा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वैसे भी मोंटो की शराफत ने मुझे मुतासिर किया है। मैंने इसकी सोच में सवाल किया, क्या मोंटो किसी मौके पर ल्यूचिन वगैरह के हाथों में जाकर बस्ती की तबाही की असल कहानी उन्हें नहीं सुनाएगा? नमूदा ज़रा परेशान हुआ। फिर इसकी सोच ने कहा, इसलिए मैंने मोंटो को मुनज़्ज़ा के हाथ छुपा रखा है ताकि वो रेड पावर के ल्यूचिन या किसी दूसरे आदमी के हत्थे न चढ़ जाए। मैं उसे अपने साथ हांगकांग ले जाना चाहता हूँ। वहाँ मैं उसे कभी छुपा कर रखूँगा और कभी चारे के तौर पर हांगकांग की सड़कों पर छोड़ दूंगा ताकि सुपर मास्टर के आदमी उसे शिकार करने के लिए आए और हमारे हाथों शिकार हो जाए। मैंने फिर इसकी सोच में कहा, मोंटो इतना नादान नहीं है। वो हांगकांग पहुंचकर मेरे इस खतरनाक खेल को समझ लेगा। वह एतमाद से सोचने लगा, बला से मोंटो मेरे इस खतरनाक खेल को समझ ले, वो मेरी हकीकत जानने के बाद भी मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि वो मुनज़्ज़ा को बहन बना चुका है। मैं मोंटो के टाइप को अच्छी तरह समझता हूँ। ऐसे लोग अपनी बहनों के सुहाग को सलामत रखने और उसे मामूली नुकसान से बचाने के लिए भी जान की बाजी लगा देते हैं। वो कमबख्त मेरे मुतालिक सही राय कायम कर रहा था। मैं खुद इस हकीकत को समझ रहा था कि नमूदा कभी दुश्मन बनकर सामने आएगा तो मैं मुनज़्ज़ा की खातिर उसे तरह दे जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक बात यह भी आई कि मैं मुनज़्ज़ा को शादी से पहले ही होशियार कर दूं, उसे बता दूं कि नमूदा कितना चालबाज है, लेकिन मोहब्बत अंधी होती है। मुनज़्ज़ा को लाख समझाने के बावजूद उसे अपने नमूदा में कोई खराबी नज़र नहीं आएगी। मैं सोच के ज़रिए भी मुनज़्ज़ा को इसके महबूब से बदज़न नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं जानती थी और मैं इसकी ज़ुबान से नावाकिफ़ था। नमूदा एयरपोर्ट का वो छोटा सा फाइल लेकर दूसरे कमरे में वापस आ गया। ल्यूचिन अपने अंग्रेज साथी के साथ बैठा काफ़ी पी रहा था। उनके आसपास नमूदा के हमजाद और जानिसार दोस्त भी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। ल्यूचिन ने वो फाइल खोलकर इस पर एक सरसरी सी नज़र डाली, फिर काफ़ी खत्म करने के बाद वहाँ से जाने के लिए उठने लगा। नमूदा ने कहा, मिस्टर ल्यूचिन, मैं एक हफ्ते की छुट्टी अपनी बीवी के साथ हांगकांग में गुजारना चाहता हूँ, इसलिए आज रात ही। ल्यूचिन ने इसकी बात काट कर कहा, तुम मुझे अपना प्रोग्राम ना बताओ। मैंने तुम्हें मास्कमैन का हुक्म सुना दिया है। इसके हुक्म के मुताबिक तुम्हें इस जगह एक हफ्ता तक घरेलू जिंदगी गुजारनी है। वो कुछ सोचकर ही तुम्हें इस बस्ती तक महदूद रहने का हुक्म दे रहा है। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक मोंटो नामी शख्स फरार हो गया है। क्या वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं बन सकता? बेशक, लेकिन खतरात से खेलना ही हमारा काम है। मास्कमैन जिस खेल की इजाज़त न दे उसे तुम नहीं खेल सकते। लेकिन मिस्टर ल्यूचिन, अगर मोंटो मनीला में मौजूद है तो ये खेल खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। होने दो। जब तुम अपने 5 साथियों के साथ मास्टरों के एक अहम अड्डे को तबाह कर सकते हो तो यहाँ इस तंजीम के बाकी मानदा लोगों से भी निपट सकते हो। वो फाइल उठाकर अपने अंग्रेज साथी के साथ वहां से चला गया। नमूदा झुंझलाकर सोचने लगा, क्या मुसीबत है। मोंटू को तो मैंने छुपा रखा है, वो मेरे लिए क्या खतरा बनेगा। मुझे यहाँ एक हफ्ते तक हुआ महा बोर होना पड़ेगा।
اتنا سوچنے کے بعد وہ اپنی زبان میں اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ میں اس کے دماغ سے واپس آ گیا۔ وہ 1 ہفتہ وہاں گزارنے والا تھا، یعنی اس کے ساتھ میں بھی اس بستی میں یا اس جھونپڑی میں قیدی بن کر رہنے والا تھا۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے نمودہ کے فیصلے کے مطابق وہاں رہنا چاہیے یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ یوں تو اپنی مرضی ہی مناسب ہوتی ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے نقصان پہنچے تو ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں نے اپنا نفع نقصان سوچا، پھر یہی مناسب نظر آیا کہ میں 1 ہفتے تک نمودہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ آوارہ پنچھی کی طرح بھٹکتے بھٹکتے کبھی تو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تقدیر سے آرام کرنے کا موقع ملے تو ضرور آرام کرنا چاہیے۔ اس جھونپڑی میں چھپ کر رہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ اب مجھے اپنی ذات سے زیادہ سونیا کی فکر تھی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر اسے کب صحت یاب ہونے کی سند دیتا اور سپر ماسٹر اس کے لیے سزائے موت کا دن مقرر کر دیتا۔ ان حالات میں ہمیشہ اس کے دماغ میں موجود رہ کر اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے گوشہ تنہائی لازمی تھی، اور اس جھونپڑی سے بہتر تنہائی اور سکون کہیں نصیب نہ ہوتا۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا، 2:25 ہوئے تھے۔ 2:25 ہوئے تھے۔ سونیا سے شام کو ملنے کا وعدہ تھا، اور میرے پاس اس کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ میں کسی نہ کسی کی سوچ کی نگری میں سیر کرتا رہوں۔ لہٰذا میں شام سے پہلے ہی سونیا کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ میں نے اسے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے دیکھا، وہ ڈاکٹر سے رومانس کر رہی تھی۔ سونیا جیسی مار دھاڑ والی عورت سے رومانس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بیچارے ڈاکٹر نے سونیا کے اس خوفناک پہلو کو نہیں دیکھا تھا کہ وقت آنے پر وہ کس طرح موت کے فرشتے کے پر نوچ کر پھینک دیتی ہے۔ وہ ڈاکٹر تو اس کے ظاہری رنگ و روپ اور اس کی دل لبھانے والی اداؤں پر 1000 جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ بھی شرمیلی اداؤں سے نظریں جھکائے بستر پر نیم دراز تھی۔ وہ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کو یوں تھامے بیٹھا تھا جیسے نبض ٹٹول رہا۔ اس نے آہستگی سے کہا،